बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आई होप कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। कल रात को लाहौर में क्या आंधी तूफ़ान आया और मुझे तो बहुत मज़ा आया। हमारे घर बिजली नहीं गई थी, बट ऑब्वियसली आपको पता है कि जब तूफ़ान आता है वोटेवर, तो कभी कभी जो आपकी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इन चीज़ों के इश्यूज़ होते हैं तो लाइट चली जाती है। लेकिन आई वॉज़ वन ऑफ दोज़ फ्यू पीपल जिसने बहुत ज़्यादा तूफ़ान को एंजॉय किया। हमारे फैमिली ग्रुप में बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है और ये ऐसे हो गया और वैसे हो गया और तूफ़ान आ गया। अच्छा, मुझे तो आंधी तूफ़ान वाला मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया एंड ऑफ कोर्स ठंडी हवाएँ चल रही थी और इन्जॉय कर पर कल रात को पकौड़े खाने का बहुत शदीद दिल था, लेकिन रात को लेट था इसलिए बनता नहीं था। सो मौसम भी कुछ लाहौर में और इस साइड पे पंजाब साइड पे खुशगवार हुआ है, लेकिन उसके साथ क्योंकि रात को काफ़ी वो खिड़कियाँ बज रही थी, ये वो, तो आँख भी लेट लगी। तो एक चीज़ जिसके बारे में मैं सोच रही थी वो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी थी, वो है तहफ़्फ़ुज़, अपना तहफ़्फ़ुज़, जिसको हम सेल्फ़ डिफेंस भी कहते हैं। अब जब हम सेल्फ़ डिफेंस की बात करते हैं तो लोग अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ़ डिफेंस का मतलब है अपने आप को फिज़िकली प्रोटेक्ट करना, लाइक किसी ने आपको हाथ लगाया तो आपने आगे से उनको झांपड़ लगा दिया टाइप चीज़। मैं ये बात नहीं कर रही, वो भी इंसान को आना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कोई आपको अटैक करे, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहली बात तो यह कि अपने आप को इतना सेफ़ और प्रोटेक्टेड बंदा रखे कि इस चीज़ की तरफ इंसान को जाना ही ना पड़े। लेकिन खैर व्यूअर्स, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और हम गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं दे सकते। तो सबसे पहले तो मैंने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी थी। देखिए, हम लोग गुड टच बैड टच की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारे पूरे मुल्क में कॉमन है वो ये है कि बच्चे जब खेल कूद कर रहे होते हैं, उछल कूद कर रहे होते हैं, तो हम अक्सर उनको कहते हैं कि जाओ बेटा बाहर खेलो। अब हर बंदे के घर में लॉन या कोई बड़ी जगह या कोई ऐसा सहन नहीं होता जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, तो बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट बाहर, घर के बाहर गली में या उन एरियाज़ में खेलने के लिए निकल जाते हैं। इसको भी मैं बुरा नहीं कह रही व्यूअर्स, ऑब्वियसली बच्चों का राइट है और छोटे बच्चे अगर बाहर निकल के उछलेंगे कूदेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। लेकिन अगर गली में बाहर बच्चे निकल रहे हैं आपके, तो कोई एक बड़ा ज़रूर होना चाहिए जो बच्चों के ऊपर नज़र रख रहा हो। व्यूअर्स, ऐसे ट्रैजिक्स आने सुनने को मिलते हैं कि बच्चे बाहर गली में खेलने के लिए निकले और मेन रोड पे निकल गए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको इतना सेंस नहीं होता और वो सेंस भी हमने ही उनको देना है। बच्चा निकल गया या किसी ने आके कोई फजूल बात की और उनको अपने साथ उठा के ले गए, कोई गारंटी नहीं होती। सो कोई एक बड़ा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे हर घर के अगर बच्चे बाहर निकले हुए हैं तो सारे ही बाहर निकल आए। हमसायों में आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने नेबर से जान पहचान रखना, अच्छी सलाम दुआ रखना एक बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अगर 6-7 घर हैं जिनमें छोटे बच्चे हैं, एक बंदा बाहर निकलता है और देखता है कि भाई किसी और फैमिली का भी बंदा खड़ा हुआ है, तो आप उनको ये कह दें कि भाई आपके बच्चे भी खेल रहे हैं, मेरे भी खेल रहे हैं, आप नज़र रखें, आप जब अंदर जा रहे होंगे तो मेरे बच्चों को भी अंदर भेज देना। कोई एक बड़ा फैमिली का जो है नज़र ज़रूर रखे। उसके साथ साथ बच्चों को ये गाइडेंस देना कि कोई आपको टॉफ़ी दे या कोई ऐसा बंदा आपसे आके बात करे जिसको आप जानते नहीं हैं या जिनके साथ मामा बाबा की जान पहचान नहीं है, आपने उनसे बात भी नहीं करनी। और अगर कोई मसला हो तो ऊँची सी आवाज़ लगाएँ और किसी के साथ गाड़ी में नहीं बैठना, बाइक पे नहीं बैठना, साइकिल पे नहीं बैठना, ये सारी गाइडेंस तो देनी है। उसके साथ साथ चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स क्यों ना हो, गुड टच एंड बैड टच की गाइडेंस देनी है। व्यूअर्स, बच्चों को हम इतने नाज़ों से, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर जब कोई ऐसा ट्रैजिक सानिया हो जाता है जहाँ पे कोई बच्चे को उठा के ले गया या किसी ने कोई बच्चे के साथ ज़्यादती कर ली या किसी ने, मैं तो एक ऐसी फैमिली को भी जानती हूँ कि उनका बच्चा गली में खेल रहा था, वो लोग अंदर थे और किचन की उनका जो खिड़की है वो बाहर गली की तरफ खुलती थी, तो माँ जो है वो किचन में काम कर रही थी, साथ साथ बच्चों के ऊपर भी नज़र रख रही थी। तो एक बच्चा जो है वो खेल रहा था, तो उसने अपने बैट से बॉल को मारा तो वो बॉल जाके एक बंदे को जाके लग गया। नॉर्मल प्लास्टिक का बॉल था। लो जी, उस बंदे ने आके बच्चे को बाजू से पकड़ा और रख के उसके मुँह पे थप्पड़ लगाया। अब ये कोई हरकत है करने वाली व्यूअर्स कि किसी के बच्चे को जाके आप पकड़ के मार रहे हैं? बच्चा ही है, खेल ही रहा था, जान के तो कोई किसी को नहीं मारता, और अगर जान के भी मारा तो उसके माँ बाप को जाके इन्फॉर्म करे। खैर वो माँ बाहर निकली और उसने काफ़ी उस बंदे को सुनाई और अपने बच्चों को अंदर ले गई, लेकिन थप्पड़ तो बच्चे को पड़ गया ना व्यूअर्स, मामला तो हो गया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई बड़ा जो है साथ होना चाहिए।
دوسرا پوائنٹ آف ویو، لوگوں کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ بھئی کسی کے بچے کو، اگر وہ آپ کے جاننے والوں کا اسپیشلی بچہ نہیں ہے تو اس کو پکڑ کے گالیں اس کی کھینچنا، اس کو اپنے گلے سے لگانا، گودیوں میں اٹھانے کی کوشش کرنا، آئی ایم سوری، دنیا بدل گئی ہے. ایک زمانہ تھا جہاں پہ یہ چیزیں ایکسیپٹیبل تھیں، لیکن میرے خیال سے تب بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے تھی. کیونکہ ویورز آئی ایم سوری، جو غلیظ لوگ ہوتے ہیں، جو گندے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر انسانیت کم اور حیوانیت زیادہ ہوتی ہیں، وہ بچوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور بڑے بڑے غلط کام کر جاتے ہیں اور پوری پوری فیملی کے سامنے کر جاتے ہیں. سو پلیز ویورز، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، لوگوں کی گودیوں میں بیٹھنا، ان چیزوں سے اجتناب کریں اور بچوں کو بھی گائیڈ کریں کہ بیٹا آپ نو کر دیں، آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، آپ نو کر دیں. بچے کو ایک سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی انسان، بچہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کا بچہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ اس نے کسی کے پاس نہیں جانا یا اس کو نہیں پیار کرنا، تو اسے سلام تو ضرور سکھائیں، سلام کرنا اور ادب سے اگلے کو ملنا، لیکن زبردستی بچوں کو گھسائیں مت لوگوں کے اندر پلیز، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ گائیڈنس اگر ہم بچوں کو دیں گے تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا سیکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں سیلف ڈیفینس اور پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گی، چاہے وہ ینگ ایج کے ہوں یا اولڈر جنریشن کے ہوں. دیکھیں اے ٹی ایم پہ اگر آپ نے جانا ہے، پیسے نکالنے ہیں، رات کا وقت ہے، اکیلے اے ٹی ایم کے اندر مت جائیں. بڑے بڑے ہم نے عجیب و غریب کہانیاں ہوتے ہوئے سنی ہیں. آف کورس ہماری پولیس، ہمارے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں وہ اپنے اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی تو ہم نے ویورز پروٹیکٹ کرنا ہے نا. حالات دیکھیں، لوگوں کی سچویشن دیکھیں، جو کرائم کی سچویشن ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے بہت میجر ایفرٹس کر رہی ہے، بٹ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے چلے. اگر آپ نے اے ٹی ایم جانا ہے، رات کا وقت ہے، کسی کو ساتھ لے کے جائیں، کوئی بندہ باہر بھی ویٹ کر رہا ہو تاکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کوئی ہے. اور جب اے ٹی ایم کے اندر جائیں تو ہر اے ٹی ایم میں لاک کا سسٹم ہوتا ہے، پہلے کمرے کو، اے ٹی ایم کو لاک کریں، اس کے بعد کھولیں. اور اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے یا زبردستی آپ کو آپ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ فوراً جو ہے 15 کو کال کریں اور رپورٹ کریں، یا جو اندر اے ٹی ایم کے اندر جو فون ہوتا ہے اسے اٹھا کے کمپلین کریں کہ جی یہ اے ٹی ایم کے باہر کوئی اس طرح کی چیز کر رہا ہے. کبھی کبھی گارڈز ہوتے ہیں رات کو، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں گارڈز باہر، ٹھیک ہے. تو یہ والی بات ہو گئی. اسی طرح جب باہر نکلیں تو اپنے تحفظ کا پورا خیال رکھ کے نکلیں. اگر گلی آپ کہیں پہ جا رہے ہیں اور آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے یا بائک پارک کرنی ہے یا کہیں نکلنا ہے اور وہ اکیلی سنسان گلی ہے، تو مرد ہو یا عورت اپنے ساتھ کسی کو ضرور لے کے نکلیں. ویورز، دو لوگ ساتھ نکلیں وہ زیادہ ایک سیف سچویشن ہے. بالکل اکیلا بندہ جب نکلتا ہے تو اس میں بھی پھر ایشوز ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں جب آپ خود کریں گے تو آپ کے بچے بھی ان چیزوں کو سیکھیں گے اور ان کو ایک گائیڈنس ملے گی. دیکھیں ہم اپنے تحفظ کا خیال نہیں رکھتے. چھوٹی سی بات ہے، سیلف ڈیفینس، سیلف پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے. دیکھیں سیٹ بیلٹ پہنیں گے تو اپنے آپ کو سیف رکھیں گے. تحفظ جسمانی بھی ہوتا ہے، ذہنی بھی ہوتا ہے، سیکشول بھی ہوتا ہے، ہر قسم کا ہوتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور بچوں کو اور فیملی ممبرس کو بھی اس لحاظ سے پراپر گائیڈنس دینی ہے. ویورز دیکھیں، اللہ کرے کہ ہم ایک ایسے سٹیج پہ پہنچیں، ایسی جگہ پہ پہنچیں جہاں پہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی نہ پڑے. دنیا کے کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ لوگ رات کے 4 بجے بھی اکیلے واک پہ نکل جاتے ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی. لیکن جب تک ہم اس لیول پہ پہنچ رہے ہیں تب تک ان چیزوں کا خاص خیال ہمیں کرنا چاہیے. ہم بیماری میں ہمیشہ بات کرتے ہیں اسی پروگرام پہ، پریونشن از بیٹر دین دا کیور، یعنی کہ اگر پہلے ہی ایک بیماری سے اپنے آپ کو بچا لیں تو آپ کو پھر اس کے علاج کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا. اسی طرح اگر اپنے آپ کو سیف اور پروٹیکٹڈ رکھیں گے تو پروٹیکشن کی چیزوں کی طرف جانا نہیں پڑے گا. اور سیلف ڈیفینس، اپنا تحفظ کیسے کرنا ہے کی کلاسز ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہونی چاہیے، بلکہ اسکول کے لیول پہ ہونی چاہیے، جہاں پہ بچوں کو گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، اسٹرینجرز یعنی کہ جو لوگ آپ نہیں جانتے ان کے ساتھ بچوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی ہمیں کرنی چاہیے اور ان پہ ورکنگ ہو رہی ہے. بٹ اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم، کوئی ایشو، کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے ایٹ لیسٹ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے بارے میں، ہماری گورنمنٹ آل ٹوگیدر بڑے ایفرٹس کر رہی ہے، بٹ گورنمنٹ آف پنجاب، ہماری چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گی. آج پروگرام میں 3 ڈفرنٹ جو ایفرٹس کیے جا رہے ہیں، 3 ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ جو کریٹ کیے گئے ہیں ہمارے تحفظ، ہمارے پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. آج یہ بات کرنے کا ریزن ہی یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. گورنمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے، ہم نے اب اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر کوئی بچہ کھو جاتا ہے یا فیملی ممبر کوئی غائب ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. خدا نخواستہ ایمرجنسی میں اگر خون کی ضرورت ہے تو ہمیں کیا ایفرٹس کرنے چاہیے. ویورز بہت سی آج انٹرسٹنگ ہم باتیں کریں گے اور آپ کو آپ کے پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے گائیڈنس دیں گے. جو دی اونلی فیمیل
چیف منسٹر آف پاکستان CM پنجاب نے جو ایفرٹس کی ہیں, کچھ ان کی کاوشوں پہ بات کریں گے, ان کے ایفرٹس پہ بات کریں گے. ناٹ بیکاز, جو سیدھی بات ہے, میم تو اپنے ایفرٹس کر رہی ہیں, میں آپ کو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیز اویلیبل ہے ان کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے اور گائیڈنس کے لیے. تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ابھی جلدی سے کچن کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں پہ شیف نور ہمارا ویٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں, جمعہ مبارک. آپ کو بھی جمعہ مبارک. خیر مبارک. اچھا, آج ہم کچن میں کیا بنا رہے ہیں؟ کچن میں جی ہم بنا رہے ہیں چلی چکن ود لیمن کوریانڈر رائس. اچھا, جی, لیمن کوریانڈر رائس. جی ٹھیک ہے. اس کی میں انگریڈینٹس بول دیتی ہوں. ہمیں چلی چکن کے لیے ہمیں چاہیے مرغ کا گوشت 500 گرام, لہسن کی پیسٹ 2 چائے کے چمچ, ادرک کی پیسٹ 2 چائے کے چمچ, سرخ مرچ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, سویا ساس 1 کھانے کا چمچ, نمک آدھا چائے کا چمچ, سفید مرچ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ, کارن فلاور 1 کھانے کا چمچ. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری میرینیشن ہے, اس کو ہم نے میرینیٹ کر دینا ہے 30 سے 40 منٹس کے لیے. ساس کے لیے چاہیے جی ہمیں کیچپ ½ کپ, سویا ساس 2 کھانے کے چمچ, سفید مرچ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ, کارن فلاور 2 کھانے کے چمچ, یخنی یا پانی جو ہے وہ آدھا کپ, لیکن میں یخنی یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ بون سے بنا لیں, اس کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے بجائے کہ آپ پانی یوز کریں. گریوی کے لیے چاہیے جی ہمیں چاپ لہسن 2 کھانے کے چمچ, ادرک چاپڈ 1 کھانے کا چمچ, چلی پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, یخنی 2 کپ, چینی 1 کھانے کا چمچ, شملہ مرچ آدھا کپ, ہری مرچ 4 سے 5 عدد, ہرا پیاز آدھا کپ. اس کی جی انگریڈینٹس میں نے بول دی ہیں. اس کا یہ طریقہ ہے جی, پہلے ہم نے چکن کو ہم نے میرینیٹ کر لینا ہے اور اس کو ہم نے بالکل کم سے تھوڑے سے آئل میں ہم نے اس کو جو ہے وہ فرائی کرنے ہے کہ وہ چکن جو ہے وہ اس کا کلر بھی آ جائے گا اور چکن اسی میں گل جائے گا. اس کے بعد آپ نے جو ساس کی چیزیں ہیں وہ ساری آپ نے جو ہے وہ ایک باؤل میں ڈال دینی ہے. کیچپ, سویا ساس, سفید مرچ پاؤڈر, نمک, کارن فلاور اور پانی یا یخنی. ٹھیک ہے, اس کو ایک باؤل میں ڈال دینی ہے. گریوی کے لیے جی ہمیں چاہیے لہسن 2 کھانے کے چمچ, ادرک 1 کھانے کا چمچ. اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے دونوں کو, اور پھر اس میں چلی پیسٹ ڈال دینی ہے, پھر ہم نے یخنی ڈال دینی ہے, چینی 1 کھانے کا چمچ ڈال دینا ہے, اور جو ہماری ساس بنی ہوئی تھی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے. اور جو ہی وہ پکنا شروع ہو جائے گی تو شملہ مرچ, ہری مرچ اور ہرا پیاز ڈال کر اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے کہ وہ تھوڑا تھک ہو جائے گا, اور ہم اس کو جو ہے وہ اپنا ڈش آؤٹ کر دیں گے. لیمن کوریانڈر رائس کے لیے چاہیے جی چاول ابلے ہوئے 1 کپ, تیل 2 کھانے کے چمچ, مکھن 2 کھانے کے چمچ, لہسن چاپ 2 کھانے کے چمچ, سرخ مرچ کٹی ہوئی 2 چائے کے چمچ, اورگینو 1 چائے کا چمچ, ہرا دھنیا آدھا کپ, لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ, ہرا پیاز 1 کپ. ہم نے یہ چاول ہمارے بوائل ہیں, اس کو پہلے ہم نے آئل اور مکھن کو میلٹ کریں گے اور اس میں ہم جو ہے وہ گارلک ڈالیں گے, اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے. جو ہی اس کا کلر آنا شروع ہو جائے گا تو سبز پیاز, نمک اور کٹی ہوئی مرچ, اورگینو, ہرا دھنیا ساری چیزیں ڈال دیں گے, اور اس کے بعد ہم چاول ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور 1 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے, اور ہمارے چاول بھی تیار ہیں. اور ڈش آؤٹ کریں اور اس کو پھر سرو کر دیں. اور آپ جو آپ نے چکن چلی کی ریسیپی بتائی ہے اس کو بیف میں بھی ویورز بنا سکتے ہیں. ہاں جی, بیف میں ہمارا بیف جو سافٹ اس کا وہ ہوتا ہے نا, ٹینڈر لوئن جس کو ہم کہتے ہیں, جو نرم والی جو مچھلی کی بوٹی آلموسٹ ہوتی ہے اس ٹائپ کا جو ہوتا ہے. اگر آپ ہارڈ والا حصہ بیف کا لیں گے تو اس کو پھر گلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ بیف ٹینڈر لوئن کا استعمال, ٹینڈر لوئن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا ٹینڈر لوئن کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو بڑا والا, وہ جو بہت ہی سافٹ ہوتا ہے, اس کو صرف 2 منٹ کے لیے سوتے کرتے ہیں. میرے بھی دماغ سے اسکپ ہو گیا. تو بیسکلی اگر آپ ٹینڈر لوئن مانگیں گے نا بیف کا تو وہ آپ کو ایک اچھا مل جائے گا. اسی کے ساتھ بڑے بڑے روسٹ کے بھی پیسز بنتے ہیں, بیف روسٹ وغیرہ, تو آپ اس کو اگر یوز کریں گے تو اس سے بڑا مزے کا بن جاتا ہے. سخت بیف لیں گے پھر آپ کو گلانے کے لیے اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو میرینیٹ کر دیں, جیسے کہ ہم اس کو تو ڈائریکٹ کر رہے ہیں نا, اس کو میرینیٹ کریں اور پھر وہ میٹھا سوڈا بیچ میں, جیسے یہ میرینیٹ ہوا ہوا بیچ میں میٹھا سوڈا ڈالیں گے اور پھر اس کو فرائی کریں گے تو وہ جلدی جو ہے وہ گل جائے گا آپ کا. تو آپ نے یہ کرنا ہے اینڈ یو آر گڈ ٹو گو, رائٹ. سو یہاں پہ اب ہمیں بریک کی طرف جانا ہے ویورز. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ لوگوں کا فیوریٹ ٹاپک, ویسے 2 آپ لوگوں کے فیوریٹ ٹاپکس ہیں, ایک ویٹ لاس اور دوسرا اینٹی ایجنگ. لیکن میں ہمیشہ ایک ہی بات سوچتی ہوں, ہم اینٹی ایجنگ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے ایجنگ کوئی بری چیز ہے اور اینٹی یعنی کہ بوڑھے ہونے کے اگینسٹ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کی ایک ایج ہم لوگوں کے اوپر آنی ہے, سارا کچھ ہونا ہے. لیکن ایجنگ گریسفلی کی اگر ہم بات کریں
تو وہ میرے خیال سے زیادہ ایک مثبت بات ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جو ایک بہت ہی بہترین اسٹیٹک فزیشین ہے, ڈاکٹر طیبہ زاہد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ بالکل ایک بچی کی میں انٹرویو کرنے جا رہی ہوں. مکمل ڈاکٹر ہے نا, پڑھ لیا نا, پڑھائی مکمل ہو گئی ہے نا. میں کہا ٹین ایجر بلا دیا, کمپلیمنٹ ہے میرے لیے. نہیں ٹین ایجرز بھی اپنے ساتھ کبھی ڈاکٹر لگا دیتے ہیں نا, شوقیہ فنکار. بالکل بالکل, مطلب جی جی بالکل بے فکر. پڑھائی مکمل ہوئی ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی, اچھی خاصی ہو گئی ہے. اچھا اوکے میں کلیئر کر لوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں کہ اینٹی ایجنگ کی بات کرتے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ایجنگ کے خلاف ہیں. تو عمر بڑھنا تو ایک اچھی چیز ہے. بالکل. ہاں چہرے پہ اب اگر آپ کی ایج ہے 25 نہیں, چلو آپ 35 کے ہو اور آپ لگ رہے ہو 50 سال کے, وہ پرابلم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. سو اپنی ایج کے ساتھ گریسفلی ایج کرنا یا اپنی عمر سے کچھ سال کم لگنا, یہ تو پاسبل ہے, رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ مین میرا سوال یہ اینٹی ایجنگ ہے کیا؟ کہ ہم ہاں کیسے اس کو کر لیتے ہیں. ایکچولی اگر ہم اسٹیٹکس میں آ کے اس کی بات کریں تو یہ ہم سیرم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ جب 20s میں ہو, اپنے لیٹ 20s میں آ گئے ہو, تو کچھ اس قسم کے سیرمز اور اپنی سن بلاک, سن سکرینز یوز کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کے سن بلاک تو خیر بالکل بیبی ہو تب لگانا چاہیے, تب سے لگانا چاہیے. بالکل یو آر رائٹ, ٹین ایج سے شروع کر دینا چاہیے. تو بلکہ آج کل بڑی اویئرنیس ہے, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بچی اسکول جا رہی ہے, کون سا سن بلاک یوز کریں. بہت اچھی بات ہے, پہلے یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کوئی اتنی ہاؤ نہیں تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ایجنگ کو ڈیلے کرتی ہیں. اسٹاپ تو نہیں ہے کر سکتی مگر ڈیلے ضرور کریں. دیکھیں اگر آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کو چھوٹی عمر پہ جب وہ اسکول میں اسپورٹس کھیلتے ہیں, اچھل کود کرتے ہیں, اسی عمر پہ سن بلاک لگانا شروع کر دیں گے تو ایٹ لیسٹ ان کا سن سے ڈیمیج نہیں ہوگا اسکن. بالکل صحیح بات ہے, اور کلر بھی اچھا رہے گا. میں 16 سال کی بچیوں کو جانتی ہوں جن کے منہ پہ چھائیاں ہیں, ایگزیکٹ, کیونکہ وہ اسپورٹس کھیلتی تھی بہت زیادہ. سن بلاک نہیں لگائے ماں باپ نے, لوشن لگا کے بھیج دیتے تھے. بات یہ کہ لوشن لگائے موئسچرائزر کے طور پہ, لیکن سن بلاک تو جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بالکل چھوٹی عمر پہ سٹارٹ کریں گے تو آگے مسائل ہی نہیں ہوں گے جو ٹھیک کرنے. جی بالکل, اسکول لائف میں سٹارٹ کر دینا چاہیے سن بلاک, اور یہ ایک خود اٹ سیلف اینٹی ایجنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سن پروٹیکشن, کیونکہ سن ریز جو ہیں وہی آپ کی آگے جا کے جھریاں اور یو کین سے فائن لائنز میں کنورٹ کرتا ہے اسکن کو, تو ڈیمیج ہوتا ہے اس کی وجہ سے, سن لائٹ کی وجہ سے. سو سن بلاک از اے ویری انیشیل اسٹیپ. اس کے علاوہ سیرم سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹین ایج میں. ہیلورونک ایسڈ سیرمز ہو گئے, وٹامن سی سیرمز ہو گئے, جن کو آپ یوز کر کے اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہو, اور اینٹی ایجنگ یہ بھی ٹریٹمنٹ ایک آ جاتا ہے. پھر اگر ہم یعنی کہ اپنی ایک اچھی اسکن کی روٹین بنا لیں چھوٹی عمر پہ. اور وہی والی بات ہے ویورز کہ یہاں پہ ماؤں کا رول آتا ہے کہ بیٹے بیٹیوں دونوں کو. میں اتنے لڑکوں کو جانتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ جو اپنی لیٹ 20s میں ارلی 30s میں چھائیاں پڑی ہوئی ہیں, ایکنی سکارز پڑے ہوئے ہیں, اتنے مسائل ہوئے ہیں. بعد میں ٹھیک کرنا وجوہات بھی ہیں نا کہ اب جب ایکنی نکلتا ہے ٹین ایج میں تو نکلنا ہی ہے, سب کو نکلتا ہے, مجھے بھی نکلا تھا. تو اس ٹائم آپ اگر اپنے ڈرماٹولوجسٹ, اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹریٹمنٹ لے لو تو یہ ایکنی جو ہے خراب نہیں ہوگا, اسکار مارکس میں نہیں کنورٹ ہوگا. تو اس ٹائم لوگ گھریلو ٹوٹکے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چھیلتے ہیں خود ہی ایکنی کو, وہ اس کے بعد کنورٹ ہو جاتے ہیں اسکار مارکس میں, جن کا ٹریٹمنٹ بہت پھر لانگ چلتا ہے. تو ان چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا ایک اور چیز, یہ جو ہمیں بہت شوق ہے ہر مہینے پارلر جا کے پالشر کرانے کا, پالشر اور پورا فیشل کرا لیتے ہیں, وہ بلیچ کے نام پہ پالشر آ گیا نا. اتنی زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں رگڑ کے اسکن کے اوپر, اور برن, باقاعدہ برن. میرے پاس آتی ہیں ایسی تصویریں, ہائی ڈاکٹر صاحبہ شادی ہے 3 دن بعد, اب بلیچ کرائی تھی, یہ اتنا بڑا کالے رنگ کا برن ہو گیا. یار تم لوگ جاتے ہیں کیوں؟ اور بلیچ سے جو بائی دی وے پالشر آپ کہنا شروع کر دیا کیونکہ بلیچ کا نام سن کے لوگ گھبرا جاتے ہیں. پالشر میں بھی بلیچ ہوتی ہے, اس سے بال بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے, اسکن پتلی ہوتی ہے, وہی اس کا آلموسٹ اثر ہوتا ہے آپ کی اسکن پہ جو وائٹننگ کریموں کا ہوتا ہے جو آپ فارمولا کریمیں مکس کر کے لگاتے ہیں, وہ جب سیل ہو رہی ہیں آن لائن, اور وہ جب منع کر دیے تو یہ بھی نہ کریں لوگ. آپ کہہ رہی ہیں مہینے بعد
लड़कियां जाती हैं, मैंने देखा है मैनिक्योर पेडिक्योर कराया हर 2 हफ्ते बाद, हाथ पाँव पे पूरा पॉलिशर लगवा लिया, बिल्कुल ऐसे हाथों पे बाल आने शुरू हो गए, पाँव पे बाल आने शुरू हो गए, ऐसे ही है बिल्कुल, स्किन जल गई। वो लोगों के माइंड में कंसेप्ट है जब तक पॉलिशर नहीं ना कराएंगे हम क्लीन नहीं होंगे। यार मेरे साथ ना, मैं जब छोटी थी, आई रिमेंबर मैं कोई 14-15 की थी, तो स्पोर्ट्स बहुत खेलती थी। तो मामा एक दिन ले गई मुझे सैलून के, आओ तुम्हारा पेडिक्योर करवाएं। अभी बहुत पुरानी बात है, उस वक्त में ब्लीच ही लगा देते थे। तो उन्होंने कहा कि जी हम इन पाँव पे ना इसके थोड़ा जिसका रंग बिल्कुल हाथों पाँव का वो डार्क हुआ है, तो हम इसका वो क्योंकि हाथों का रंग फर्क था, बाजू का रंग था और बॉडी का बिल्कुल ही फर्क था, जो एक्सपोज एरिया से बहुत। अच्छा, उन्होंने पाँव के ऊपर ना वो लगा दिया। यार मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे आज भी वो तकलीफ याद है। वो लगा दिया, जब पाँव को वॉश किया उसके बाद फिर उसने पता नहीं क्यों पाँव को स्क्रब कर दिया। उस वक्त तो सेंस नहीं थी, स्क्रब आपने छेड़ना नहीं है जब इस तरह की कोई चीज करे, और पता नहीं कितनी उसने उसमें ब्लीच डाल दी थी, पेरोक्साइड जो भी होता डाल दिया। डॉक्टर साहिबा मेरे पाँव के ऊपर धब्बे पड़ गए, मिर्चे मुझे लगे पाँव के ऊपर, मैं 2 दिन तक बंद जूते नहीं पहन पाई। ये सारे ब्लीच के कमाल आते हैं, मुझे वो टाइम याद है। तो उसके बाद जब भी किसी ने कहा मुंह पे पॉलिशर, पाँव पे, मैंने कहा जी आपकी मेहरबानी। सही बात है, एग्जैक्टली। अच्छा, तो फिर वो ट्रीटमेंट्स क्या हैं जो की जा सकती है? ये तो हम बात कर रहे हैं लगाने की। हाँ जी, बट देखें कुछ लोग होते हैं जो एक सर्टेन एज पे आके फील करते हैं कि यार यहाँ पे लाइनें आ गई हैं, आंखों पे क्रोज फीट आने शुरू हो गए हैं, यहाँ पे ग्रूव आ गए, इस तरह वाली लाइनें आ गई हैं, गर्दन पे लाइनें आ रही हैं। तो ऐसे लोग क्या करें, ये मैं आपसे जानूंगी ब्रेक के बाद। एक तो इनिशियल स्टेजेस में, और फिर अगर किसी इंसान को 50-60 साल की उम्र पे एकदम से ख्याल है कि यार 1 मिनट मुंह पे बहुत ज्यादा वो फेस गिर गया ऑलमोस्ट, ऐसा होता है। 60 इयर्स में आते हैं, अभी अभी हमें पता चला है कि हम एजेड हो गए हैं। सो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अब प्रोसीजर्स क्या है जो किए जा सकते हैं, मैं चाहती हूँ थोड़ा थोड़ा हर चीज को टच करें ताकि व्यूअर्स को गाइडेंस मिल जाए, फिर जिसने जो कराना है प्रॉपर मुझसे डॉक्टर के पास जाके करा लें। एग्जैक्टली, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर तैयबा जाहिद हमारे साथ हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। भाई इनसे बड़ी गपशप लग रही है, तो मेरे पास ही रहती भी हैं और इनका क्लिनिक भी मेरे पास है, तो इनकी तरफ जाऊंगी ज़रूर हाइड्रा फेशियल के लिए, कुछ मैंने कुछ अर्सा पहले ट्राई किया था इन कराची और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बट अगेन पार्लर जाके नहीं कराया, प्रॉपर और यही होना चाहिए, के पास जाके कराया। अच्छा एक बात बताओ, अब जो हम सब ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे व्यूअर्स, ये आपने डॉक्टर के पास जाके क्लिनिक में करवाने हैं। ये पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि डॉक्टर साहबा आप भी ये मेरे साथ एग्री करेंगी कि सैलून्स में अगर आपका कोई बोटॉक्स कर रहा है या आपका फिलर करने के लिए तैयार है, या हम आपका प्रोफाइलो कर लेंगे, या हम आपकी इवन हाइड्रा फेशियल कर लेंगे, तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो एस्थेटिशियन कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है। सैलून में जो बच्चियाँ काम करती हैं वो नहीं कर सकती ऐसे, और अगर कर सकती हैं तो सिर्फ तब कर सकती हैं अगर वो सर्टिफाइड है, और अगर सर्टिफिकेशन नहीं है उनके पास तो आपने हाथ नहीं लगाने देना अपने मुंह को, और ये भी देखना है कि उसके अंदर डाला क्या जा रहा है। सर्टिफाइड भी हैं और डॉक्टर नहीं है, दे डोंट नो द एनाटॉमी। फिलर बोटॉक्स का पंगा ना लें, हाइड्रा करा लें। वही कह रही हूँ कि हाइड्रा एस्थेटिशियन कर सकता है, बोटॉक्स एंड फिलर्स व्यूअर्स डॉक्टर का काम है, वो डॉक्टर को करते हैं। हाँ जी, अच्छा डॉक्टर साहब आप अब बताइए प्रोसीजर्स, जो नेक्स्ट स्टेप है, सीरम लगा लिए, सब कर लिया, आप अपनी स्किन की रूटीन को, रिजीम को लेके चल रहे हैं, डॉक्टर के लिए किस चीज़ के लिए जाए? अच्छा, अब आप जब टीन एज में हो और आपको लग रहा है जैसे हम एक्नी की बात कर रहे थे कि एक्नी स्कार मार्क्स हैं, एक्नी हैं, तो सबसे पहली चीज़ अगर नई भी हैं तो PRPs एंड मीज़ोस की तरफ आएँ। सबसे चीप भी है, यानी कि रीज़नेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, और सबसे हेल्दी भी है कि PRP इज़ एक्चुअली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा विच इज़ डिराइव फ्रॉम योर ओन ब्लड। आप ही के खून से मशीन में हम वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्लाज्मा अलग करके आपके फेस के ऊपर माइक्रो निडलिंग कर देते हैं। वो प्लाज्मा में अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी है, इट्स अ बिग हीलर। तो वो आपको आपके कोलेजन की प्रोडक्शन करेगा, आपके डैमेजेस को ट्रीट करेगा, आपको एंटायर एजिंग बहुत बड़ा सोर्स है PRP, सिंपल PRP। आप इमेजिन करें जो बच्चियां, जो लड़कियां आती हैं ये फार्मूला क्रीम्स लगा के वेन्स नज़र आ रही होती हैं, बुरा हाल हुआ होता है स्किन का, वो PRP इसके मल्टीपल सेशंस के साथ ट्रीट हो जाती है। लेकिन वही वाली बात है ना व्यूअर्स, उस स्टेज पे ना लेके आए। हाँ, और इसके साथ साथ देखें एक्नी और ये सारे जब मसाइल और प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं, राइट टाइम पे ट्रीट करेंगे
تو کھڈے نہیں پڑیں گے, ہاں کیونکہ ایک دفعہ وہ کھڈے پڑ گئے تو پھر ان کو بھی آپ نے مینیج ایسے ہی کرنا ہے, بالکل ایسے. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے اس کے بعد؟ پی آر پیز اور میزوز کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں 30-35 کی ایج میں. ٹھیک ہے, اب جب اس ایج میں آپ کو شو ہو رہا ہے کہ آپ کے کروز فیٹ آنا شروع ہو گئے. کروز فیٹ ہوتا ہے یہ آنکھوں کے ارد گرد لائنز ہوتی ہیں, تو یہ ایجنگ کا سائن ہے یہ, اور نیچرل ہے, یہ آنا ہی ہے. یہ آنا شروع ہو جائیں یا فرون لائنز آنا شروع ہو جائیں جو کہ ماتھے پہ ہیں, تو ہم بوٹاکس کی طرف پھر موو کرنا شروع کرتے ہیں. اور اپر فیس بوٹاکس جو ہے کرا لینے کے اچھے ریزلٹس ہیں, کرا لینا چاہیے آفٹر 30s اگر آپ کی لائنز آنا شروع ہو اسپیشلی اگر آپ کی ایسی ہارزونٹل لائنز آ رہی ہیں اور یہاں پہ 11 اچھا, اس کے علاوہ آنکھوں کے ارد گرد بھی چھوٹی چھوٹی لائنیں آنی شروع ہو جاتی ہیں جو رائٹ ٹائم پہ ٹریٹ کریں تو وہ پھر ڈارک لائنز نہیں بنتی. وہ اسٹیٹک نہیں چینج ہوتی, یہ ڈائنامک لائنز ہیں ابھی جو کہ ہمارے ایکسپریشنز پہ آتی ہیں. ایک دفعہ یہ اسٹیٹک میں چینج ہو گئی نا, یعنی کہ ہم بیٹھے ہوئے اور لائنیں آ رہی ہیں, بیٹھے بیٹھے لائنیں آ رہی ہیں, تو دیٹس مین کہ ایکسپریشن کے بغیر آ رہی ہیں, پھر اب اس نے بوٹاکس سے بھی نہیں جانا. تو یعنی کہ پہلے اس کو ایگزیکٹلی. اچھا, فلرز کی اگر ہم بات کریں تو ٹھیک ہے فلرز, مگر میں اتنا پرانی ٹیکنالوجی نہیں ہے. نہیں, فلرز کی بہت ٹائپس ہیں ایکچولی. اب ہیلورونک ایسڈ جیل فلرز آگے ہوئے ہیں جو کہ ڈیزالویبل ہیں, آپ کی باڈی میں ہی ڈیزالو ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ فلر سے آگے کی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں, جیسے کہ کیلشیم فلرز کے نام, کیلشیم فلرز آ گئے ہوئے ہیں وچ آر سیٹ پرماننٹ فلر, لیکن پرماننٹ تو نہیں ہوتے, 3 سے 4 سال ان کا اسٹے رہتا ہے. اس کے علاوہ بایو اسٹیمولیٹر فلر آ گئے ہوئے ہیں جو کہ ایسے ایک دم سے جیل کی طرح پلم نہیں کرتے, مگر آپ کی اسکن کی ہیلتھ کو بہت اچھا کر دیتے ہیں. کافی برانڈز ہیں, میں نام ابھی نہیں لوں گی, لیکن یہ پاؤڈر فارم میں ہوتے ہیں اور ان کا اسٹے 3 to 4 ایئرز رہتا ہے. یہ آپ کی ایجڈ اسکن کو ڈے بائی ڈے کولاجن پروڈکشن کی وجہ سے جوان کرنا شروع کر دیتا ہے. سو اب فلرز میں بہت ٹائپس آ چکی ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایج کے ساتھ لپس وغیرہ جو ہے نا وہ اندر ہونے شروع ہو جاتے ہیں, چھوٹے والیوم لاس ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے, انڈر آئی میں ہوگا, چیکس میں ہوگا, لپس میں ہوگا. ان سب چیزوں کو ہم ہیلورونک ایسڈ فلر سے, لپ کو تو ہم ہیلورونک ایسڈ فلر ہی یوز کرتے ہیں لپس کے لیے, بڑا اچھا پلم کر سکتے ہیں. اور بائی دی وے ویورز جو لوگ کہتے ہیں نا ہونٹوں پہ بوٹاکس کرا لیں, ہونٹوں کا کوئی بوٹاکس نہیں ہوتا. ہاں, وہ ماتھے پہ کوئی فلر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ماتھے پہ کوئی فلر نہیں ہوتا انلیس آف کورس آپ کے کوئی ڈیپ سی گروپ پڑی ہو اس کو, یا کوئی کھڈا ڈینٹ پڑا ہوا ہو, اس کو فل کر سکتے. بٹ جنرلی جو ہے رول آف تھم ہوتا ہے کہ بوٹاکس یہاں سے اوپر ہوتا ہے, فلر یہاں سے. ہاں, یو آر رائٹ, جنرلی یہی ہوتا ہے, مگر کچھ کیسز میں ہم بوٹاکس کو لوور فیس پہ بھی یوز کرتے ہیں. جیسے میرے پاس کافی کلائنٹس آتے ہیں, منہ پھیل جاتا ہے آپ کا ایجنگ کے ساتھ یہاں پہ, جیسے کہ آپ کا یہ جو مسل ہوتا ہے اس کو آپ کو وہ کرنا, اس کو کہتے ہیں میزیٹر ٹاکس. ٹھیک ہے, وہ آپ کو وی شیپ فیس دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. لپ فلپ بھی کرتے ہیں بوٹاکس کے ساتھ, بٹ یہ بہت پروفیشنل اور ٹرکی ہے. ود یہ وہی بات کہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ایک کوالیفائڈ ہو. تو بوٹاکس ہم لپ پہ بھی کرتے ہیں مگر بہت اسپیسیفک پوائنٹس پہ کرتے ہیں. اچھا, اب ایک سٹیج آتا ہے جب یہ ساری چیزیں نہیں کام کرتی, کیونکہ میری دوست کی امی از 64-65. جی. تو انہوں نے اس کو کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہی ہوں, دیکھو میری ساری جو ایج گروپ کی خواتین ہیں وہ میرے سے اتنی عمر میں کم لگتی ہیں, میں نے کبھی کچھ نہیں کرایا, تو بیٹا کوئی بوٹاکس فلر میرا کروا دو. وہ لے کے گئی اپنی امی کو وہ ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا کہ جی اب ہم کر بھی دیں گے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اس سٹیج پہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ بہت زبردست چیز جب لیٹ آئے لوگ. ایک ہوتا ہے ایک ہے کہ بالکل ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پریونٹ کر دیں, چھوٹی عمر پہ اسٹارٹ کر دیں خیال اپنا رکھنا, نہیں رکھا. ایک سٹیج آئی جب اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کچھ کرانا پڑ رہا ہے, تو آپ نے بوٹاکس فلرز کا سہارا لیا اور ڈفرینٹ چیزوں کا. یہ آپ کی 30s to 40s کی لائن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 30s to 40s میں آپ نے نہیں بادر کیا, اب آپ 50-60 سال کے ہو گئے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنی عمر سے بھی 10-15 سال بڑے لگ رہے ہیں, یا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے عمر میں بہت چھوٹے لگ رہے ہیں جبکہ سیم ایج گروپ کے, وہ کیا کریں؟ اچھا, میرے پاس خواتین آتی ہیں 60s-70s کی ایج میں, آ کے کہتی ہیں اب فیس لفٹ کر دیں, بوٹاکس کریں, تھریڈ کریں, شکل چینج کر دیں, مطلب فیس کو واپس ٹھیک کر دیں. فیس لفٹ ایک علیحدہ پروسیجر ہے. ہاں, وہ سرجیکل پروسیجر وہ الگ چیز ہے, یعنی کہ جو آپ اسٹیٹکس میں رہ کے بے ہوشی کے بغیر کر سکتے ہیں وہ کر دیں. تو ان کے پروسیجرز بتا بھی دیا جاتا ہے کہ بہت فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ پراؤڈلی بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے ساری عمر کچھ نہیں کیا.
تو وہ جب ساری عمر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ فلر لیا, نہ بوٹاکس لیا, نہ پروفائلرز لیے, نہ کولاجن انڈکشنز کرائیں, پی آر پیز نہیں لی, تو پھر اینڈ میں جا کر آپ جتنا مرضی دھاگوں سے کھینچ لو, تھریڈس کر لو, وہ رزلٹ نہیں آپ کو مل سکتا. کیونکہ بات یہ کہ دیکھیں کولاجن سکن کے اندر ایک نیچرل چیز ہوتی ہے, جب آپ اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ بننی ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ ابھی بن رہی ہے مگر کم بن رہی ہے, آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو واپس جگایا, وہ پھر اپنی پروڈکشن میں آ گیا. یہ آپ 60-70 سال کی عمر تک کنٹینیو کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ختم ہو گئی ہے پروڈکشن تو وہ پھر نہیں بننے والی, پھر آپ کو زیادہ میں تو یہ کہتی ہوں پھر آپ کو پلاسٹک سرجری پہ ہی چلے جانا چاہیے. اچھا, پھر وہ اس میں کیا آپشنز ہیں؟ ایک تو تھریڈ لفٹ بھی ہوتا ہے, میں اسی کی بات کرنے لگی ہوں. لیکن تھریڈ لفٹ بھی جان آپ کو پتہ ہے ایک سرٹن ایج کے بعد کسی کام کا نہیں ہوتا. تھریڈ لفٹ جو ہے آپ 50-60s میں اگر کراتے ہو, بہت سیگی سکن ہے اگر, تو وہ آپ کو گڈ رزلٹ دے گا, مگر وہ والا ڈیزائر رزلٹ آپ کو نہیں مل سکتا. مطلب 50% شاید بہتر ہو جائیں گے, 100% نہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر نہیں کوئی بغیر سلانے والا پروسیجر مطلب نہیں کام کر رہا؟ تو دیکھیے میں تو ویسے یہی کہوں گی کہ آپ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے, آپ پلیز انیشیلی ہی 35 کے بعد ہی اپنے چھوٹے چھوٹے پروسیجر شروع کرا دیں تاکہ اتنا برا حال نہ ہو. مگر اگر بہت برا حال ہو چکا ہے تو پھر پلاسٹک سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. اور اس میں کیا کیا آتا ہے؟ پلاسٹک سرجری جو ہے میری فیلڈ نہیں ہے, پلاسٹک سرجنز کی فیلڈ ہے. نہیں بٹ ویسے آپ سے ایڈوائس فیس لفٹ پروسیجرز ہوتے ہیں, اور وہ جو کہ آپریشن تھیٹر میں بے ہوش کر کے کیے جاتے ہیں. اور بات یہ کہ ویورز اس میں پھر باقاعدہ سکن آپ کی کٹس لگتے ہیں, ایگزیکٹلی سکن کو کھینچا جاتا ہے, ڈاؤن ٹائم بہت زیادہ ہے. اور جان میں ایک بات بتاؤں, فیس لفٹ جنہوں نے کرایا ہوتا ہے نا, صاف پتہ چلتا ہے کہ کرایا ہوا ہے. تھوڑی آرٹیفیشل لک آ جاتی ہے, ایکچولی آ جاتی ہے نا, کیونکہ دیکھیں سکن کے اندر آپ کوئی وہ جس طرح ہماری سکن میں آپ کی سکن میں یہ ہے, تو جب آپ نے کھینچ دیا اور منہ یہ ہو گیا تو اس میں تو کچھ فیل ہی نہیں ہونا. اچھا I'm sorry, مجھے لگتا ہے. ہاں یو آر رائٹ, یہ ہر ایک کا اپنا ہے. ایک یہ بھی کنسیپٹ ہے, میرے پاس آتی ہیں لیڈیز ابھی بڑی اچھی حالت میں ہیں, لیٹ 40s میں ہیں, اپنی 40+ ہیں, تو وہ کہتی ہیں ہاں ہم نے تو اسٹیٹک پروسیجرز نہیں کرانے, کیا ہر سال آ کے دھاگے دلواؤ, ہر سال آ کے بوٹاکس کراؤ, ہم ایک ہی دفعہ پلاسٹک سرجری کرا لیں گے. ایک یہ بھی کنسیپٹ ہے لوگوں کا. دیکھیں اگر تو آپ وہ چیز 50 پہ آ کے کرا لیں, جیسے کہ میں کسی سے بات کر رہی تھی اسی طرح پلاسٹک سرجن سے, میں نے آپ کو بتایا تھا میری ایک تو جاننے والے ہیں جن کے ساتھ میری بڑی دوستی ہے, ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا چکن دیکھو پھر اگر کرانا ہے فیس لفٹ تو ایک تو یہ پروسیجرز کنٹینیو کرنے ہیں, کولیجن بلڈنگ کے پروسیجرز آپ نے کنٹینیو کرنے ہیں. چلے بوٹاکس نہ کرائیں فلر, بٹ کچھ کولیجن بلڈنگ کی چیز آپ کو, جیسے پی آر پی ہو گیا, جیسے پروفائلو ہو گیا, وہ آپ کو کراتے رہیں تاکہ آپ کی سکن میں وہ بنتا رہے. آپ بے شک فیس لفٹ کرائیں 50 کے قریب 55 پہ, پھر وہ آپ کو 10-15 سال نکال دے گا. اچھا 10 سال میکسیمم. ہاں پھر اگر آپ دوسری چیز بھی ساتھ ساتھ کریں, اگر دوسری چیز بھی ساتھ ساتھ کریں, ورنہ 5 ایئرز اس کی لائف ہے, اور پھر آپ کو پروسیجرز ریپیٹ کرانے پڑتے ہیں. پلاسٹک سرجری بھی ایون ریپیٹ کرانی پڑتی ہے کچھ سال بعد. وہی والی چیز ہے نا کہ ویورز جتنا کم کاٹا پیٹی کی طرح آپ دیکھیں, ایگزیکٹلی سرجنز نے بھی, جو جنرل سرجنز ہیں انہوں نے بھی اب اس بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بڑا کٹ نہ لگائیں, کی ہول سرجری کریں, روبوٹک سرجری کریں, منیمم انویسو کریں, کیونکہ آپ نے جب باڈی کو کٹ کر دیا, کھول دیا, تو اس میں پھر ہزاروں جراثیم بیکٹیریا ایشوز جاتے ہیں. جب آپ فلرز اور تیسروں چیزوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک سوئی اندر جاتی ہے اور آپ اس کو نکالتے ہیں, ود ان فیو سیکنڈز وہ خود ہی بند ہو جاتی ہے. ہاں, اور آن دا اسپاٹ رزلٹ بھی مل جاتا ہے, اتنا ڈاؤن ٹائم بھی نہیں ہے. تو اینڈ میں ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دیں گی؟ ویئرس کو میں سب سے پہلے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ انیشیل چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کر دیں, لائک پی آر پیز, میزوز, ایون فیس لفٹ, نان سرجیکل لفٹ کی میں نے بات نہیں کی تھی, ہائیفو کے نام سے ہے وہ بھی بہت اچھا پروسیجر ہے, اس سے بھی کولیجن انڈکشن ہوتی ہے, اور نان سرجیکلی ان کے فلر بھی نہیں ڈال رہے, بوٹاکس بھی نہیں کر رہے, آپ فیس کو لفٹ کر رہے ہو, پین لیس پروسیجر ہے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروسیجرز لینا شروع کر دیں اپنی لیٹ 30s میں, تاکہ آپ کو میجر پروسیجرز کی طرف نہ جانا پڑے. یہی بیسٹ اینٹی ایجنگ پروسیجرز ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, پلیزر میٹنگ یو, اینڈ آئی ایم گلیڈ اس بہانے وی گاٹ ٹو نو ایچ ادر ایز ویل. سو ویورز, ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی, اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے پیسے بنانے والی بات نہیں کی, انہوں نے شروع ہی بات اس سے کی کہ بھئی کریمیں شریمیں آؤ, کنسلٹیشن لو, ایک سنگل کنسلٹیشن میں ہم آپ کو بتا دیں گے آپ نے اپنی اسکن میں کیا کی ٹریٹمنٹ مطلب گھر پہ کیا کرنی ہے, کیا کریمیں کیا چیز, اور بائی دا وے مہنگی چیزیں بھی نہیں لینے کی ضرورت, اچھا پروڈکٹ لینا, ضروری نہیں ہے کہ اچھا پروڈکٹ مہنگا ہی ہو. اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ سستی کیا ہے. اس کے بعد بتایا کہ جی اگر آپ نے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے تو یہ, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, مطلب سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ کیا.
अब अगर आप खुद ही अपना डैमेज इतना स्टेज पे इतनी एजिंग को पहुंचा देंगे कि 50, 55, 60 के हो गए, उस वक्त रिवर्सल बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है. और उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मुस्तनिद डॉक्टर जो क्वालिफाइड है ये काम करने के लिए, उसके पास जाए. लोगों ने घरों में दुकानें खोली हुई हैं, लोग पार्लरों में ये चीज़ें करते हैं. मैंने ऐसे ऐसे सेटअप्स भी देखे हैं कि बंदी कहती है जी मैं आपके घर आके कर दूंगी. स्टेरिलाइजेशन कौन देखेगा, जो सेहत के और सेफ्टी के सारे मेजर्स है वो कौन देखेगा व्यूअर्स. सो बात ये है कि बी वेरी वेरी केयरफुल और प्रॉपर बंदे का इंतखाब करें. अगेन एक दफ़ा चेहरा बिगड़ जाए तो कभी कभी ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की 3 बहुत ही ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स हैं. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. इस वक्त मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि 3 बहुत ही ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स मेरे साथ हैं तो बहुत यंग बट कर बहुत बड़े बड़े काम रहे हैं. एंड आई लव द फैक्ट दैट हमारी पंजाब गवर्नमेंट यंग लोगों को रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में लेके आ रहे हैं. एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है हमारे यूथ के लिए ही, क्योंकि जिस मुल्क में 60 से 70% आवाम यूथ है, वहाँ पे जब तक हम यूथ को इंगेज नहीं करेंगे और उनको ज़िम्मेदार नहीं बनाएंगे अपने मुल्क का, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि एक्चुअली डिसीजन मेकर्स में हिस्सा डालने वाले यूथ भी होने चाहिए, क्योंकि उनको भी तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो आए मिलते हैं उन 3 बहुत ही ब्रिलियंट इंडिविजुअल से और फिर इनसे बात करेंगे इनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की. सिद्रा इकराम राना हमारे साथ हैं, ये इंचार्ज हैं पूरे पंजाब की मेरा प्यारा प्रोग्राम की. अस्सलाम वालेकुम सिद्रा. वालेकुम अस्सलाम. क्या कर रही हैं इस पर हम बात करेंगे. देन वी हैव विद अस अक्सा फयाज जो इंचार्ज है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की. अस्सलाम वालेकुम अक्सा. वालेकुम अस्सलाम. एंड देन उमैर हमजा हमारे साथ हैं जो इंचार्ज हैं वर्चुअल ब्लड बैंक के. अस्सलाम वालेकुम उमैर. वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. व्यूअर्स, पंजाब में जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, ब्रेक से पहले भी मैंने आपसे ये बात की कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ एक ब्रिलियंट इंडिविजुअल विद अ ह्यूज विजन. एक तो होती है ना फोकस विजन, एक होती है फोकस्ड और ह्यूज विजन. ऐसे ऐसे काम पंजाब में हो रहे हैं जो टू बी ऑनेस्ट दुनिया में कहीं नहीं हुए, क्योंकि हमारे मुल्क की ज़रूरियात, हमारे सर्कमस्टांसेस और हमारे रहन सहन, हमारे कल्चर, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें क्रिएट की गई हैं. देखिए अमेरिका में जो मसाइल हैं वो मसाइल पाकिस्तान में नहीं हैं. जो जर्मनी में प्रॉब्लम्स है वो पाकिस्तान में ट्रांसलेट नहीं करती. इसीलिए वो चीज़ें क्रिएट करनी ज़रूरी हैं जो हमारी मुल्क की ज़रूरत है, हमारे मुल्क के हिसाब से. ब्लड बैंक का ही एग्जांपल देती हूँ. पूरी दुनिया में लोग जाके खून डोनेट करते हैं और उनको कोई इशू नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में या साउथ एशिया में एक ये सोच है कि हाय अगर हमने खून डोनेट किया तो हमें कमज़ोरी हो जाएगी, ये इशू हो जाएगा, वो इशू हो जाएगा, जबकि ये बड़ा पॉजिटिव अमल है और जिस्म का सदका है. सो हमने अपने मुल्क और अपने हिसाब से चीज़ें लेके चलनी है, जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक विज़न है. तो आइए उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जान पहचान भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं कि हम इनका हिस्सा कैसे बन सकते हैं और इनसे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए क्रिएट किए गए हैं व्यूअर्स. और दूसरे प्रोविंसेस भी इन चीज़ों को देख के आगे बढ़ रहे हैं इसी डिपार्टमेंट में. गवर्नमेंट तो व्यूअर्स एक ही है और सब मिल के काम कर रहे हैं पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए. तो आइए देखते हैं कि सिद्रा इकराम राना क्या कर रही हैं. आइए देखते हैं. अगर आपका अपना प्यारा अचानक कहीं खो जाए, मायूसी का आलम हो और कुछ ना समझ आए, माँ की आंख पे आंसू और बाप की बेचैनी हो, तो हम करेंगे आपकी उम्मीद. करनी है आपको सिर्फ एक कॉल. अस्सलाम वालेकुम. वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी, जी बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी. सर मेरी मदद करें, मेरा बच्चा गुम हो गया. वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी पर की गई एक कॉल आपको अपने प्यारों से मिलवा सकती है. हर बिछड़े की उम्मीद, मेरा प्यारा टीम. क्या बात है व्यूअर्स,
آپ کو پتہ ہے باہر کے ممالک میں بھی اگر آپ کو بچہ ڈھونڈنا ہے یا کسی خدا نخواستہ ڈیڈ باڈی نہیں آپ کو مل رہی اپنے کسی فیملی ممبر کی یا کسی کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور سمجھ نہیں یوزلی لوگ امریکہ وغیرہ میں 911 کو کال کرتے ہیں جی. لیکن یہاں پہ پاکستان میں بلکہ پنجاب میں سدرا آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی ہے کہ ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو کال کیا جا سکتا ہے. پولیس والے معاملے میں اس طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آئی مین obviously دس از آلسو اے پولیس ریلیٹڈ تھنگ بٹ ایک اسپیسیفائڈ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا. بتائیں گے اس کے بارے میں؟ تھینک یو فار آسکنگ اینڈ ہیونگ می ہیئر. میرا پیارا کا مقصد اور اس کو بنانے کا جو پرپس تھا پورے پنجاب میں جو گمشدہ افراد ہیں 70 سے 72 ہمیں 15 پہ رپورٹ ہو رہے تھے. انہی میں سے کچھ لاوارث بچے ہمیں مختلف وجوہات کی بنیاد پہ جو اپنے والدین سے بچھڑ جاتے تھے وہ مختلف مقامات سے بچے مل رہے تھے. اب ان کو ضرورت تھی ان کی فیملیز سے ملوانے کی. کوئی ایسا مربوط نظام نہیں تھا. میڈم مریم نواز نے ایک انیشیٹو لیا 26 جولائی 2024 کو یہ انیشیٹو انہوں نے لانچ کیا جس میں گمشدہ افراد اور بچے اگر وہ ڈیمنشیا کے پیشنٹ ہیں اسپیشل ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں اگر وہ کسی وجہ سے اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتے ہیں تو میرا پیارا ٹیم ان کی فیملی ٹریسنگ پہ کام کرے گی اور ان کے ورثہ کو ڈھونڈ کے ان سے ملوائے گی. طریقہ کیا ہے؟ جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ 15 ہے. 15 سے ہمارے پاس کال آتی ہے یا میرا پیارا کا واٹس اپ نمبر ہے 0309 0000015 0309 0000015. ادھر سے ہمیں کیوریز ریسیو ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ لاپتہ ہو گیا یا کسی شہری نے کال کی ہے کہ ایک بچہ ہمیں لاوارث حالت میں ملا ہے جس کے ورثہ کا پتہ نہیں ہے. ہم اس کا کیس اپنے پاس رجسٹرڈ کرتے ہیں. اس کی سوشل میڈیا کمپین کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ کے مسنگ کے بینرز بنتے ہیں. لیکن ایک سوال ذہن میں سدرا جی ضرور آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کھو جاتا ہے جس طرح باہر کے ملک میں چائلڈ پروٹیکٹیو سروسز ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں تو کیا ان بچوں کو پھر آپ اپنی سیفٹی میں لے لیتے ہیں؟ کیونکہ اب جیسے کہ کسی نے فون کر کے کہا کہ ہمیں بچہ ملا ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ جیسے 15 پہ ہمارے پاس اب جو بچے ہمیں ملتے ہیں جو لاوارث افراد یا بچے ہمیں ملتے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ چیلنجیبل ہے کہ ان کے ورثہ کو کیسے تلاش کیا جائے. سب سے پہلے ان کی سیف کسٹڈی شیلٹر فوڈ آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ ان کو ایک کمفرٹیبل زون میں آپ نے ان کو رکھنا ہے. ہم ان کو ریسکیو کرتے ہیں پولیس کے ذریعے سے. اگر تو وہ اسپیشل افراد ہیں تو عیدی آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ایک اچھا انہوں نے ایک اقدام کیا اور ابھی تک جو ہے جو ان کی جو وہ چل رہی ہے مطلب آپ ان کو رائٹ پلیس پہ پہنچا دیتے ہیں. اگر میڈیکل ہیلپ چاہیے تو وہ بھی آپ پرووائڈ کرواتے ہیں. اگر چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے جو اسپیشل بچے نہیں ہیں جو اسٹیبل ہیں اور ان کی اسکولنگ ڈسٹرب نہ ہو ادھر پراپر ان کے اسکولز ہیں ایجوکیشن ہے ادھر پھر ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ان کو ریزائڈ کروا دیتے ہیں فار ٹائم جب تک ان کی فیملیز نہیں مل جاتی. ابھی تک آپ کو اس کا رزلٹ کیا ملا ہے سدرا؟ ہمارے پاس جو ابھی تک کیسز رپورٹ ہوئے ہیں بچوں سے ریلیٹڈ وہ ہیں 53,000 سے زیادہ 53,000 سے زیادہ کیسز ہمارے پاس آئے ہیں یہ 8 مہینوں کے اندر جس پہ بچے لاوارث ملے ہیں گمشدہ بچے ہیں بچوں کے ساتھ کوئی ٹارچر ہوا ہے کوئی ابیوز ہے کوئی فزیکل پنشمنٹ ہے اسکولوں میں کوئی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ بچوں سے ریلیٹڈ کیسز تھے جس میں سے 25,000 کیسز تھے جو صرف بچوں سے تھے کہ بچے لاپتہ ملے ہیں یا گم ہو گئے ہیں. یہ کیسز تھے اور ہم نے 24,000 سے زائد بچوں پہ ورکنگ کر کے ان کے ورثہ سے ان کو ملوا دیا ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے ملوانے کا اگر کوئی ایک بچہ مجھے ملا ہے بچہ اپنے بارے میں بتا سکتا ہے اپنے ویئر اباؤٹس بتا سکتا ہے کہ میں فلاں جگہ کا رہائشی ہوں یہ میرا نام ہے یہ میرے باپ کا نام ہے. پورے پنجاب میں ہم اس بچے کا بینر ایک تو سرکولیٹ کرتے ہیں. سیکنڈ اگر اس نے کوئی اسپیسیفک ایریا بتا دیا ہے تو اس ایریا کی پولیس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اس کے پیرنٹس کو تلاش کریں. اور کیونکہ ڈیجیٹائزڈ ہے سارا تو جیسے کہ کسی نے فون کر کے کہا کہ میرا بچہ کھو گیا ہے ان کے پاس انفارمیشن آ گئی. آپ بے شک ویورز اپنی ڈیو ڈیلیجنس جو بھی کرنی ہے آپ نے گلیوں محلوں میں جا کے ڈھونڈنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو پولیس کا نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ اور یا ان لوگوں کا جو نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ تو ہم کمپیریزن ہی نہیں لگا سکتے. تو سب سے پہلا کام تو کریں کہ ان کو بتائیں. کیا پتا کہ ان کو اسی بچے سے ریلیٹڈ کال آ چکی ہے کہ ہمیں یہ بچہ ملا ہے تو کنیکٹ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ عوام نے بھی تو اپنا رول ادا کرنا ہے نا. آپ کو کوئی بچہ ملے آپ فوراً ان کو رپورٹ کریں. اس کے بعد جو بھی آپ نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے کریں اور دوسرے اینڈ پہ بھی جن کا بچہ کھویا ہے وہ بھی رابطہ کریں. اچھا ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک ضلع سے کال چلتی ہے اور دوسرے ضلع میں بچہ کسی اور کو ملتا بھی ہے. مسدرا کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ ان کے پاس ایسے کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ بچہ کہیں سے اور سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے اور وہ دوسرے ضلع میں جا کے مل بھی رہا ہے. وہاں کے لوگ بھی بتا رہے ہیں جو ذمہ دار شہری ہمارے کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ لاوارث بچے ہیں یہاں پہ. کوئی ایسا تو ٹیم ملا رہی ہے کوئی ایسی چیز جو سدرا آپ ہمارے ساتھ بالکل ہماری میرا پیارا کی فیلڈ ٹیم بھی ہے.
جو بچوں سے انٹرویو کرتی ہے, جو بچے کسی شیلٹر میں ہیں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہیں, وہ سالہ سال وہاں نہ رہے, بے شک وہ 15 سے ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہوئے, لیکن دیر از نیڈ ٹو ری یونائٹ ود دیئر فیملیز. ان بچوں سے ہماری ٹیم جا کے بات کرتی ہے. ایک بچی, کل کا ہی کیس ہے, ایک بچی نے بتایا کہ میں قصور میں ایک بھٹے پہ, سردار کا ایک بھٹا تھا, وہاں پہ کام کرتی تھی, اور ہماری ٹیم نے اسے بات کی, جس بھٹے پہ آپ کام کرتی تھی ان کا نا اینٹوں کا ایک اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے, ایک بھٹے کو جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک نمبر الاٹ ہوتا ہے کہ یہ اینٹ کا نمبر ہے اینٹ کا. ہم نے وہ اس کی رجسٹریشن چیک کی, بھٹا چیک کیا وہ کہاں پر ہے, اور پھر اس کی فیملی سے جو ہے نا اس کو ری یونائٹ کروایا, اس کی فیملی ٹریس کر کے. فیملی بیچاری اتنی غریب تھی کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے 15 پہ کال کرنی ہے اگر ہمارا بچہ لاپتہ ہو جاتا ہے. ابھی تک لوگوں کو جو تھوڑے بیکورڈ ایریاز ہیں یا جو دیہات ہیں, گاؤں ہیں, لوگوں میں یہی اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جب گم ہو جاتا ہے تو ہم نے 15 پہ کال کرنی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ویورز کہ دیکھیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس پورے محلے میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے یا کسی کو بھی انفارمیشن نہیں ہے, تو جس کو ہے انفارمیشن وہی بھلا انسان فون کر دے. نمبر اگین ریپیٹ کریں گے میڈم؟ جی 15 پہ آپ کال کریں, سب سے جو سمپل وے ہے. دوسرا ہے واٹس ایپ پہ, اگر آپ 15 پہ کال نہیں کر سکتے تو میرا پیارا کا واٹس ایپ نمبر بھی ہے, بالکل آسان نمبر ہے 0309 000 0015. آئی ریپیٹ 0309 000 اس پہ آپ اپنی کیوریز بھیج دیں. اگر آپ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہیں, تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہیں کہ آپ نے پولیس کے پاس نہیں جانا یا آپ نے پولیس اسٹیشن نہیں جانا, تو ہماری پولیس آپ کے پاس آئے گی, آپ کی اپلیکیشن بھی لے گی اور اس پہ کارروائی بھی کرے گی. کیا بات ہے. یہاں پہ میں ضرور ویورز آپ کو بھی انکریج کروں گی کہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اب آپ لوگ اتنی چیزیں ریلز چیزیں بنا کے وائرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اس قسم کی انفارمیشن لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. دیکھیں بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے ہے. بچہ اگر کھو جائے تو وہ امیر کا بھی کھو سکتا ہے, غریب کا بھی کھو سکتا ہے. سو الٹیمیٹلی جتنی زیادہ انفارمیشن, اور اگر کوئی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسی چیز ہوئی ہے, 15 کال کر کے ایٹ لیسٹ بات درج تو کروا لے, یا یہ جو واٹس ایپ نمبر میڈم نے شیئر کیا اس پہ کریں. ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نیکسٹ بریلینٹ پروجیکٹ کی طرف بڑھیں گے, وچ از دا ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن جو اقصیٰ فیاض ہیڈ کرتی ہیں. اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن دیکھتے ہوئے آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کسی خاتون کو ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے. 22 اپریل 2024 کو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا انوگریشن کیا گیا سی ایم صاحبہ کی جانب سے. ہم موجود ہیں ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں, جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فیمیل آفیسرز موجود ہیں, مسلسل فالو اپ لیتی ہیں. یہاں پہ آپ اس دیوار پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن ذرائع سے ہماری خواتین کی جو کمپلینٹس ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں. پہلا ہوگا 15 کی کال. 15 کی کال پہ جب آپ 2 کا بٹن دباتے ہیں تو آپ کی کال ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں لینڈ کرتی ہے, اور یہاں پہ موجود فیمیل آفیسرز آپ کی جو بھی کمپلینٹس ہیں ان کو نوٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اگر کچھ ایسا صورتحال ہو رہی ہے تو باقاعدہ ونگ ہے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں MMC کے نام سے, جو کہ ہمارا میڈیا ونگ ہے, اور ہمیں وہ بتاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ فیمیلز کے ساتھ ہونے والے وائلنس کے بارے میں کوئی اگر ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں یا ایسا کچھ بھی ہوا ہے وہ ہمیں رپورٹ کرتا ہے. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آپ کو پورٹل ملے گا ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کے نام سے. اس کے ذریعے سے بھی خواتین ہمیں اپنی کمپلین نوٹ کروا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وومن سیفٹی ایپ, وومن سیفٹی ایپ جسے انوگریٹ کیا سی ایم صاحبہ نے, وہ بھی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون کسی ایسی صورتحال میں موجود ہے کہ جہاں پہ بول نہیں سکتی تو وہ چیٹ کرے ہمارے ساتھ, اور چیٹ کے ذریعے سے جو ان کی کمپلین ہوتی ہے وہ نوٹ کرواتی ہیں. ایک دفعہ آپ کی کمپلین ہمارے پاس آ گئی, ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن آپ کا آگے فرسٹ رسپونڈر کے ساتھ بھی رابطہ کرواتا ہے. اب تک ہمارے پاس 3.5 لاکھ سے زائد کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں, تو تقریباً 42,000. جی ہاں ویورز, اب بڑھتے ہیں اقصیٰ فیاض کی طرف. اقصیٰ جی سلام پیش کرتی ہوں آپ کو, ہم جیسوں کے مسئلے آپ نے حل کر دیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں, ایشو ہوتا ہے, آپ اس جگہ کی اتھارٹی سے بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ اگر گھر کے اندر پرابلم ہوا تو آپ نے گھر والوں کو کہا, انہوں نے آپ کو کہا چپ کر جاؤ, صحیح بات ہے, سیاپا نہ ڈالو. جی ہاں, آپ کے لیے جینا مشکل ہو گیا, آپ سوسائڈ کنسیڈر کر رہے ہیں. بالکل, کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے یا میں اپنی جان لے لیتی ہوں, مجھے اس عذاب سے نکالو. وائلنس ہے, ابیوز ہے, سیکشول ہراسمنٹ ہے. یہی چیز دفتروں میں بھی ہوتی ہے. بالکل. اب دفتر میں عورت اس لیے نہیں جا کے بتاتی کہ ہم اپنے آفیشلس کو بتائیں گے, نوکری سے نکال دیں گے, ذلیل کر دیں گے, ہم پہ کوئی الزام لگا کے ہمیں کسی اور مسئلے میں پھنسا دیں گے. جی,
آپ کا اس پورے معاملے میں کیا رول ہے اکسا جی اچھا اور آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کا؟ بالکل اچھا آپ نے بات کی ابھی گھر کی اور آفیسز کی, گلی محلے نہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو گلی محلوں میں آپ کو بس اسٹاپ پہ ہراسمنٹ ملے گی, آپ کو شاپنگ جا رہے ہیں میڈم تعلیمی اداروں میں بھی مل رہی ہوتی ہے 100%. اور وہی مسائل آتے ہیں کہ اگر تعلیمی ادارے کا نام ہے نامی گرامی تعلیمی ادارہ نا, تو وہ آپ کا مسئلہ پھر بھی سامنے نہیں آنے دے گا کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا نام خراب ہوگا. تو وہ کہیں نہ کہیں یہ جو فیکٹر ہے نا ہماری فیمیلز کو اس کا بہت مطلب یہ شکار ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے بات کی تو آگے سے ایک تو بدنامی ہوگی, مسئلے کا حل نکلنا نہیں ہے تو فائدہ نہیں کچھ کہنے کا. اور وہی آپ کے والی بات ہے کہ ایٹ دا اینڈ جو وہ فل اسٹاپ لگتا ہے نا وہ سوسائڈ پہ لگتا ہے کہ خاتون یا تو باغی ہو جائے گی, وہ سب کچھ ختم کر دے گی, یا پھر وہ کرتی رہے گی اور وہ جان اس کی جانی اسی بات اور بیچاری اگر بھاگ بھی گئی تو بھی اس اسی کو کا پھر نام خراب ڈھونڈ ہے. کے جو اس کا حال کیا جاتا ہے, کیونکہ 100 چیزوں کے نام لگا دیے جاتے ہیں نا, کبھی آنر کلنگ کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. میں دیکھیں غلط چیز ہے جی, ہر انسان کی جان کی اور فزیکل سیفٹی کی ایک ویلیو ہے, بالکل ایک ورتھ ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. اور پتہ نہیں کیوں آج بھی خواتین کو ایک ڈسپوزیبل آئٹم کے طور پہ سوچا جاتا ہے. بالکل. اور ایک ٹرینڈ یہ سیٹ ہو چکا تھا پچھلے کافی عرصے میں کہ خاتون کا قتل کر دیا گیا اور اسے کہہ دیا آنر کلنگ. وہ جانے والی تو چلی گئی, وہ کیسے ثابت کرے گی اپنی بے گناہی, اور بعد میں جو رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آنر کلنگ کے نام پہ یا غیرت کا معاملہ تھا تو ہم نے یہ معاملہ ختم کر دیا. اور اس کی جو مطلب اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں چلو بیچارے کا کہہ رہا ہے غیرت کا معاملہ ہے تو ختم کیا. لیکن اب ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن پیورلی کام کرتا ہے وائلنس اگینسٹ وومن کے اوپر. جہاں پہ بھی خاتون وکٹم ہے, خاتون کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, چاہے وہ مرڈر, اٹیمپٹ ٹو مرڈر, ریپ, ایسڈ اٹیک, کوئی بھی ایسے انکلوڈنگ ہراسمنٹ. یہاں پہ مجھے پلیز بچوں کا بھی بتا دیں, کیونکہ دیکھیں عورت کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتی ہے اولاد, ہمیشہ نہیں بٹ بڑے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ بیچاری کے 3 بچے ہیں یا 6 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں یا 1 بچہ بھی ہے. اب وہ اس خوف میں نہیں بات کر رہی کہ میں نکل بھی گئی تو میرے بچوں یا بچے کا کیا ہوگا. اچھا پہلی بات یہ کہ بچے والا جو معاملہ ہے, بچے تو اب تو خیر اس کے باقاعدہ آرڈرز بھی ہو گئے کہ بچے اگر ماں باپ کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو اسپیسیفک ایک ایج لمٹ بتا دی گئی ہے کہ بچے کب تک ماں کے پاس رہیں گے. اور اس میں ہماری پولیس بھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم کیونکہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے ہم سارے یونٹس ہیں, ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کیا ہے اگر کلیئرٹی بھی دے دے ہمیں. اچھا وہ اگر مائنر بچہ ہے تو وہ ماں کے ساتھ رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور 18 سے کم عمر. ہاں جب تک وہ بچہ بولنے لائق نہیں ہو جاتا کہ وہ اپنی رائے دے سکے, اس کے بعد وہ پھر جہاں پہ اس کی مرضی ہے. مطلب بچے کو بیسکلی اسیس کیا جاتا ہے. جی, کیونکہ ہوتا یہ بھی نہیں ہے بچہ 10 سال کا ہے, آپ نے جا کے اسے پوچھا کہ بیٹا کس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے, وہ اتنا ڈرا ہوا ہے باپ سے کہ وہ خوف کے مارے کہہ رہا ہے باپ. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ اسیس کرتے ہیں. جی بالکل صحیح, تاکہ مطلب یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ بندہ خوف میں تو نہیں بات کر رہا. اور صرف بچوں کے نہیں, ہم تو خواتین کے بھی مسائل ایسے آتے ہیں کہ ہمارے پاس کئی ایسے کیسز آئے, جیسے آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ 22 اپریل 2024 کو اناگریشن ہوا, اب ہمیں 1 سال مکمل ہو چکا ہے. ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو. تھینک یو میڈم. اور ہمارے پاس جو کیسز ہیں تقریباً 4 لاکھ کیسز ایسے خواتین کے ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے کہ اس میں ہمارا ڈومیسٹک وائلنس کا سب سے بڑا ریشو ہے کہ ہمارے پاس اگر میں بات کر رہی ہوں 4 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے تو تقریباً 2 لاکھ کیسز میں صرف ڈومیسٹک وائلنس کے ہیں. اب ڈومیسٹک وائلنس میں وہ آتا ہے کہ جی شوہر نے مار دیا, باپ نے مارا, بھائی نے مارا, سسرالیوں نے مارا, جو بھی معاملات تھے وہ یہ کہہ کے دبا دیے جاتے ہیں کہ گھریلو معاملہ کوئی بات نہیں, ختم کرو. سلسلہ ڈومیسٹک وائلنس سے شروع ہوتا ہے, ایسی بھی سٹوریز ہیں ہمارے پاس, اور وہ ختم ہوتا ہے مرڈر کے اوپر. تو ہمیں کہیں نہ کہیں فل اسٹاپ تو لگانا ہے نا, کہیں نہ کہیں تو ہمیں انٹروین کرنا ہی تھا. تو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کو بھی انوگریٹ کیا گیا کہ آپ نے انٹروین کرنا ہے, آپ نے چیزوں کو اسیس کرنے کے بعد روکنا ہے. ورچوئل کا کیا فائدہ ہے میری جان؟ اچھا کیونکہ ہر ضلع میں پولیس تو کام کر رہی ہے, وومن پولیس اسٹیشن بھی بنائے گئے تھے اسی طرز کے بنائے گئے, اور وہ بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ خواتین اپنے مسائل جا کے خواتین کو بتائیں گی. لیکن اب جیسے پورے لاہور میں صرف ایک وومن پولیس اسٹیشن بنا ہوا ہے, اب اگر کوئی شادرہ سے بھی چلے گی تو اسی وومن پولیس اسٹیشن میں آئے گی. وہ لاہور کے کسی بھی کونے میں نا تو اس نے ایک ہی جگہ پہ جانا, آنے جانے کا بہت حاصل ہے. اچھا تو آپ نے لوگوں کی آسانی کے لیے لوگوں کی آسانی کہ کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے پنجاب میں آپ کال کریں, ہم اپنے جدھر جو بھی ادھر پہ ریسپیکٹو پولیس اسٹیشن ہوگا وہاں سے فیمیل کو یا ٹیم کو بھیج دیں گے ہینڈل کرنے. بالکل 15 کا ایک پورا طریقہ کار تو وہ پورے پنجاب میں آپریشنل تھا ہی ہمارا. ہم نے 15 کے ساتھ ہی 15 پہ اگر آپ 2 کا بٹن دبائیں گے تو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں آپ کی کال آ جاتی ہے. اچھا 15 ڈائل کیا, اس کے بعد IVR چلتا ہے کہ اگر آپ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں 2 کا بٹن دبائیے. بالکل صحیح, آپ اس میں 2 کا بٹن پریس کریں گے, آپ کی کال ڈائریکٹلی ہمارے پاس آ جائے گی. اور اس میں بھی ہم کنفرم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی یوز کر رہے ہیں, ہماری باقاعدہ ٹیم ہے جو اس کے اوپر کام کرتی ہے. آپ کی آواز سے پہلے ہم چیک کریں گے عورت ہی ہے نا جو بات کرنا چاہ رہی ہے, تاکہ عورتوں کی ہی کال ہمارے پاس آئیں. اور اگر کسی فیمیل کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا, لیکن ایک پرابلم ہے میری جان, یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت تشدد کا شکار ہے لیکن وہ رپورٹ نہیں کر رہی, کیا ہمسائے یا ارد گرد والے
या लड़की का भाई जी या कोई ऐसा बंदा रिपोर्ट कर सकता है कि भाई मेरी बहन को मार डालेगा ये आदमी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी रिपोर्टिंग हो रही है। वो 15 एक जेनेरिक नंबर है और जिसने भी कॉल करनी है, जिसने भी बात करनी है, वो 15 पे तो करेगा ही। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसमें खातून ये चाहती है कि मैं खुद बात करना चाहती हूँ और कोई खातून जो मेरी बात सुन ले आगे से, ताकि मुझे पुलिस को जाके डायरेक्टली सब कुछ ना बताना पड़े कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग थे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं हमारे पास जो ऐसे रेप केसेस आते हैं, उसमें ये इश्यूज आ जाते हैं। सो इसीलिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की बाकायदा जितनी भी टीम है सारी फीमेल्स की। लेकिन मैं कि बताएं आप देहात के इलाकों में क्या होता है, क्या वहाँ पे भी इसी तरह इसी लेवल की मैनेजमेंट होगी? बिल्कुल, हम क्योंकि पूरे पंजाब को डील कर रहे हैं तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन एक ही है जो कि इधर हमारे यहाँ पे मौजूद है लाहौर में, और हम यहाँ से हमारी बाकायदा एक चेन बनाई है जहाँ पे हमारी सारी टीम, हमने पूरे अजला को एक चेन में बांध दिया कि आपके मुतल्लिका ये केस आया, आप इस केस को देखेंगे। हम इन्वेस्टिगेशन में इंटरवीन नहीं करते कि आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या, हाँ हमने प्रोसेस को तेज़ करवाना है ताकि जो सुनवाइयाँ पहले सालों में हो रही थी लंबी लंबी, अब वो जल्द अज जल्द हो, मसले का हल निकले। फाइनली अभी तक रिजल्ट्स क्या आए हैं पिछले साल में? आपने कुछ तो टच अपॉन किया बट इसको बिल्कुल हमारे पास वुमेन सेफ्टी ऐप में हमारे इसके साथ साथ 15 के ऊपर भी हरासमेंट के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें ख़वातीन हमें बताती हैं कि मेरा डेली बेसिस पे इस रास्ते से गुजर है, या मैं रोज़ाना आवाज़ें सुन रही हूँ, साथ वाले घर से आवाज़ें आती हैं, मारपीट की आवाज़ें आती हैं, मेरा नाम सामने ना आए लेकिन मदद की जाए उसकी। इसके अलावा मैं बस स्टॉप पर जाती हूँ या मैं किसी तालीमी इदारे में, इवन हमारे पास जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारी वर्किंग वुमेन है, वो भी कंप्लेन कर रही होती है कि मेरे इदारे में ये इशू चल रहा है, लेकिन इस मसले को हल किया जाए, मेरा नाम सामने ना आ जाए। तो हम वहाँ तक भी उनके मिसाल को हल करवाते हैं और जितना हो सके उनका रास्ता हमने हमवार करवाना है। क्योंकि जहाँ पे व्यूअर्स हरासमेंट हो रही होती है वहाँ पे सिर्फ एक के साथ नहीं हो रही होती, वहाँ पे हर औरत ही तंग हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर कोई बंदा रिपोर्ट कर देता है तो फ़ायदा ये होगा कि अगर पुलिस वहाँ पे एक चक्कर लगाएगी, एक बात बताओ भी उस चक्कर लगाने से ही बड़ा फर्क पड़ जाता है, का तराने चक्कर से अब तो यहाँ तक हमें रिजल्ट्स मिले कि जी मैं 15 पे कॉल कर रही हूँ बस। अब तो वहाँ पर भी क्योंकि हम अपने जो रिपीटेड कॉल्स थे, हमारे जो कॉलर्स थे जिन्होंने कहा फीमेल्स हैं कि ये एक लूप में चल रहा है, मेरे साथ मारपीट का मामला हो रहा है, हम उनसे भी बाद में कंफर्म भी करते हैं दोबारा तो नहीं हुआ, तो वो बताते हैं कि क्या असरात आए हैं। ऑसम, थैंक यू सो मच। अब ब्रेक की तरफ जाना है, किचन में जल्दी से हम नज़र डालते हैं। जी शेफ नूर, क्या स्टेटस है? चिली चिकन और लेमन कोरिएंडर राइस बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। थैंक यू सो मच। और देखिए कितने अमेजिंग इक़दामात, कितनी अमेजिंग चीज़ें बहुत मैं पंजाब में हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त, और क्या बात है, ऑसम। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक लड़का भी हमारे पास सेट पे, वो भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो अगेन मैं अपने यूथ को सलाम करूँगी, ये यंग लोग जो हैं ये हमारे यूथ का हिस्सा हैं, इतने पॉजिटिव एफर्ट्स कर रहे हैं। तो उमैर हमज़ा क्या कर रहे हैं ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। जब एक सिटीजन इन डिस्ट्रेस और वो आपको फोन करता है तो स्टेट का फर्ज है कि उसको रिस्पॉन्स करे। मेडिकल इमरजेंसी में शहरियों को खून के हसूल में आसानी और सहूलत फराहम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के ऐन मुताबिक वर्चुअल ब्लड बैंक का क़याम अमल में लाया गया है। पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुशामदीद, इमरजेंसी के लिए 1 दबाएं, ख़वातीन वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के लिए 2, बच्चों से मुतल्लिका शिकायत और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 3, इमरजेंसी ब्लड बैंक के लिए 4। जो ही इमरजेंसी 15 पर ब्लड अपील की जाएगी तो वर्चुअल ब्लड बैंक ऑफिसर ब्लड डेटाबेस की बदौलत फौरन मुतल्लिका डोनर का राब्ता कॉन्फ्रेंस कॉल की मदद से कॉलर से करवाएगा ताकि बरवक्त खून अतिया मुमकिन हो सके। सेफ सिटी के कायम करदा वर्चुअल ब्लड बैंक को ब्लड डोनर सोसाइटीज, एनजीओ, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के ब्लड बैंक से लिंक कर दिया गया है ताकि इमरजेंसी में एक कॉल पर शहरियों को खून के एहतियात की फौरी फ्राहमी मुमकिन बनाई जा सके। माशरे में एहसास जिंदगी की खातिर जी हाँ व्यूअर्स, अब बात आ गई फाइनली उमैर हमज़ा की। उमैर हमज़ा इंचार्ज हैं ऑफ द वर्चुअल ब्लड बैंक। जी उमैर बताइए। थैंक यू सो मच मैम, हमें यहाँ बुलाने के लिए कि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम डिस्प्ले भी करें कि जिससे लोग मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकें। देखिए आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया में एक जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है एज एंकर्स एंड मीडिया पर्सनालिटीज़ कि उन पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करें जो जिससे हमारे मुल्क की एक पॉजिटिव इमेज भी जाती है और उससे बढ़ के हमारी आवाम को पता तो चले कि उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं। आप तो कर रहे हैं अपना काम,
لیکن میں ادھر ارج کروں گی سب میڈیا انڈیویجولز کو, چاہے وہ نیوز چینلز ہیں, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے, کہ جہاں پہ باقی سب فنکاریاں کرتے ہیں وہاں پہ ان چیزوں کی کیوں نہیں بات کرتے جو امیزنگ فیسلٹیز ہمارے ملک میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو بیرون ملک میں بھی آپ کو نہیں ملتی. جی بیسیکلی اس کا پرپس یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا پرسن جس کو بلڈ کی ضرورت ہے اور میڈیکل ایمرجنسی ہے تو وہ صرف ایک ہی ہیلپ لائن یاد رکھے 15, کیونکہ اب صرف ہم لڑائیاں ڈیل نہیں کر رہے, اب زندگیاں بھی دے رہے ہیں لوگوں کو. اور آپ نے جسٹ اگر آپ کو کوئی بھی میڈیکل ایشو ہے اور آپ کو کوئی بلڈ ڈونیٹ کرنے والا نہیں مل رہا تو آپ جسٹ 15 پہ کال کریں, ہمیں ریکویسٹ پٹ کریں اور ہم آپ کے لیے ڈونر ارینج کر کے دیں گے. آپ کو کہیں بھی کسی بھی ضلع میں, کسی بھی شہر میں, پنجاب کے کسی بھی ہاسپٹل میں, آپ کو کسی بھی ایمرجنسی میں آپ کو بلڈ ریکوائر ہے, آپ جسٹ 15 ڈائل کریں گے, آپ ہمارے سے کنیکٹ ہو جائیں گے اور ہم آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرا دیں گے. ایک سوال ہے, دیکھیں اکثر ایسے لوگوں کو بھی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک اور صوبے میں آئے ہوئے ہیں, ایک اور شہر میں آئے ہوئے ہیں, جیسے کہ کوئی بلوچستان سے آیا ہوا ہے. اب ایمرجنسی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اب نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں, نا یوزلی کون لوگ خون ڈونیٹ کرتے ہیں, ظاہر ہی آپ کے جاننے والے رشتہ دار بندہ واٹس ایپ کر دیتا ہے سارے اپنے جاننے والوں کو کہ یار کوئی خون اگر دے سکتا ہے, وہ تو چلو اپنی جگہ ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کا نہ کوئی جاننے والا ہے نہ کچھ, وہ کہاں پہ جا کے خون دے, کیا یہ بھی تو ایک پرابلم ہوتی ہے. تو اگر کوئی پنجاب کا رہائشی نہیں ہے لیکن کوئی مسئلہ ہوتا ہے پنجاب کے اندر, تو کیا ان کو بھی آپ ہیلپ کرتے ہیں؟ بالکل. لاسٹ ویک ایک وزیر آباد سے فیملی آئی ہوئی تھی ادھر لاہور میں, ان کی جو 4 سال کی بیٹی تھی ان کو آپریٹ تھا کڈنی کا, تو وہ یہاں کسی کو نہ جانتے تھے, نہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن تھا کہ جس سے وہ خون کو ڈیمانڈ کر سکیں, اور سیکنڈلی یہ تھا کہ وہ بلڈ بینک سے بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بلڈ بینک چارج لیتے ہیں. تو ان کو کسی نے وہاں ہاسپٹل میں ہی کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ 15 پہ کال کریں, وہ آپ کو فری آف کاسٹ وہاں سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے 15 پہ کال کی, ہم نے ان کا کیس جب ہینڈل کیا تو وہ 4 سال کی بچی تھی, ہم نے فوراً سے ایک پولیس آفیسر وہاں پر ڈسپیچ کیے, انہوں نے جا کے یونیفارم میں وہاں جا کے بلڈ ڈونیشن کی, اور وہ اب کہہ رہے تھے کہ ہم تاعمر پولیس جو پنجاب پولیس ہے اس کے فین ہو گئے, اب جہاں جائیں گے تو وہ ہمارے اب فین ہیں. اسی طرح سے صرف یہ نہیں, ہم نے 3 ایسے فارنر ہیں جو کہ یہاں کام کر رہے ہیں, ان کو بھی ہم نے بلڈ ڈونیٹ کیا. ایک چائنیز ہیں, وہ ادھر انڈسٹری اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, وہ دوران اپنی شفٹ وہ انجرڈ ہوئے, ان کے پاؤں پہ چوٹ لگی, تو ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. ان کی جو بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ HP لو ہونے کی وجہ سے وہ کوما میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, جو ہمارے ادھر سیکورٹی آفیسر تھے انہوں نے 15 پہ کال کی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک ایسے فارنر ہیں وہ یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں اور ان کو کوئی بھی بلڈ ڈونیٹ کرنے والا نہیں ہے موجود. یعنی کہ آپ اگر پنجاب میں, تو آپ ڈزنٹ میٹر کس دنیا کے کونے سے بلونگ کرتے ہیں, آپ پنجاب کی پروٹیکشن میں. بالکل, آپ بنایا اسی لیے گیا نا اسی مقصد سے ہے کہ آپ کا اگر کوئی ولی وارث موجود نہیں ہے, کوئی آپ کا ایسا کیس, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ایسے لاہور میں, ہیڈ انجری ہو جاتی ہے, آپ کو ایسے بلٹ فائر آپ کو لگ جاتا ہے, آپ ہاسپٹل رش کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ کے ریلیٹیو وہاں پہنچ سکیں, ہم وہاں پر پولیس آپ کے پاس جو قریبی پولیس ہے وہ بھجوا دیتے ہیں تاکہ آپ کے ریلیٹیو سے بھی پہلے وہ آپ کی جان بچا لیں. کبھی کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اب صبح کے 4 بج رہے ہیں. یس میم. تو کیا کریں؟ صبح کے 4 سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمارا کوئی آپ ہالیڈے میرا پوائنٹ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایمرجنسی اس ٹائم پہ پڑی ہے جب آپ کسی سے رابطہ ہی نہیں کر پاتے. 15 پہ ڈائل کریں نا. 24 گھنٹے ہمارا اسٹاف, ہمارے آفیسرز 24 گھنٹے اس کو ڈیل کر رہے ہیں میم. ہمارا بلڈ بینک جو ورچوئل بلڈ بینک ہے وہ 2400 گھنٹے کام کر رہا ہے, ہماری کوئی ہالیڈے نہیں ہے, ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے. آپ جب بھی کال کریں گے, جب بھی آپ ہم سے ریکویسٹ کریں گے, ہم آپ کو ڈونر ارینج کرا کے دیں گے میم. اور کیا کوئی لوگ آپ لوگوں کی ڈونر لسٹ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں؟ جیسے کہ میرا بلڈ گروپ B نیگیٹیو ہے, تو ایک تو ایسی ایپس ہے جن پہ میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے, تو جب کبھی اگر, کیونکہ 4 سے 6 مہینے کے بعد آپ خون دے سکتے ہیں, میں 4 مہینے کے بعد جب بھی کسی کا کوئی آئے تو دے دیتی ہوں. کیا یہ آپ لوگوں نے بھی کوئی سسٹم رکھا ہے کہ لوگ آ کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل, ہمارا نا ہم نے اس پروسیس کو بڑا ایزی رکھا ہے. اچھا, ہم نے یہ نہیں کہ آپ آئیں اور ڈونیٹ کریں, ہم نے آپ کے لیے صرف یہ رکھا ہے کہ آپ 15 پہ کال کریں اور اپنی جو اویلیبلٹی ہے ہمیں شو کرا دیں کہ میں فلاں ڈیٹ کو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں, اور آپ ہم سے رجسٹریشن کرا لیں گے, اور اس دن کہیں بھی جگہ پر لاہور میں آپ کی کسی قریبی جگہ پر آپ کہیں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو تب ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ جا کے فریش بلڈ وہاں جا کے ڈونیٹ کر دیں گے. اور آپ اس فیملی سے خود بھی ملیں گی اور خود دیکھیں گے کہ آپ کس کی مدد کر رہے ہیں. کوئی صرف یہ نہیں کہ بلڈ میں جا کے صرف سٹور کرا دیا ہے بلڈ اور کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا, لیکن آپ اس خود فیملی سے مل سکتے ہیں, ان کے احساسات خود فیل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور پرابلم ہے, تھیلیسیمیا ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے بیٹا کتنا زیادہ ہے. اب تھیلیسیمیا جیسی بیماری کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو
ہر ہفتے سم ٹائمز ٹوائس اے ویک, کچھ کی زیادہ سیویئر کیس ہو تو 3 times اے ویک ان کو بلڈ لگنا ہوتا ہے. تو ان کیسز میں کیا تب بھی 15 سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, ہم نے بہت ساری NGOs اپنے ساتھ کنیکٹ کی ہیں جو کہ آلریڈی تھیلیسیمیا پہ کام بھی کر رہی ہیں, اور کوئی نیو ہمیں ریکویسٹ آتی ہے تو ہم ضرور ان NGOs سے دوبارہ رابطہ کر کے ان کو ڈونیشن کرواتے ہیں, وہاں پہ بھجواتے ہیں, اور ان کے جتنی بھی کیئر ہے وہ ساری ان کو ویل چیئرس تک وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ان کے مزید ان کو رجسٹرڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کو اب جب ریکوائر ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا, ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے AI بھی آپ لوگ یوز, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ اس پہ بھی اپڈیٹ کریں گے؟ یہ تو تینوں کو آئی تھنک اپلائی کرتی ہے بات, اگر اس پہ بھی ہمیں اپڈیٹ. بیسیکلی اس کا پرپز بھی یہی ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, ہر چیز آپ لوگوں نے سب سے لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ رکھی ہے. ہمارے پاس اتنی بڑی ہیوج ڈیٹا بیس ہے, پولیس تمام جتنے بھی آفیسرز ہیں جتنی بھی ہے, ہمیں جیسے ریکویسٹ ریسیو ہوتی ہے. اور ایک اور بات, کیا آپ لوگوں کی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ اسپیشل ٹریننگ کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہی دیکھیے بلڈ علیحدہ ہے, کسی کے کھو جانا یا کسی لاپتہ انسان کو لوکیشن پہ ایون ڈیڈ باڈی کو پہنچانا وہ ایک مختلف ایریا ہے بالکل. خواتین کی پروٹیکشن کی بات کریں وہ ایک ایریا مختلف ہے, تو کیا آپ کو اس حساب سے علیحدہ علیحدہ ٹریننگ کیا جا رہا ہے؟ بالکل میم, ہمارے وقفے سے نا ٹریننگ سیشنز رکھے جاتے ہیں, اور خاص طور پہ ان سے ہماری میٹنگز کرائی جاتی ہیں جو آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں, تو ہماری ان سے میٹنگ رکھوائی جاتی ہیں, ہمارے ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں, ہمیں لوگ آ کے لیکچرز دیتے ہیں, ہم جا کے ان کے پاس ان کے ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ چیک کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پہلے کام ہو رہا ہے اور اس کو مزید کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو ہم اس پہ مزید کام بھی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم صرف رک گئے ہیں, ہم مزید لوگوں کو بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں جو کہ اس پہ آنا چاہتے ہیں, ہمارے 15 کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, بائی ہینڈ ہمارے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بنے. میں تو ریکویسٹ کروں گا اس پلیٹ فارم سے کہ لوگ مزید خود کو ایز اے ڈونر ہمارے پاس رجسٹرڈ کروائیں, تاکہ ہم جتنے بھی صرف پولیس آفیسرز ابھی تک بلڈ دے رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو سٹیزن ہیں وہ بھی ہمارے 15 کی ٹیم کا حصہ بنے. آج عمیر آن ایئر میں آپ کو کمٹمنٹ کرتی ہوں, جانے سے پہلے آپ میری رجسٹریشن کی انفارمیشن لے کے جائیے گا, مجھے بھی پلیز رجسٹر کر دیجیے گا, میرے لیے آنر ہوگا. بات وہی والی بات ہے نا ویور, صدقہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, اور خون کا صدقہ, جان کا صدقہ, اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ اور کچھ نہیں دے سکتے دنیا میں, کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے, خون تو دے سکتے ہیں نا. آپ کو کیا پتا کہ آپ ایک انسان کی جان بچتی ہے, پورا پورا خاندان بچ جاتا ہے. ایسے ہی ہے, ایک بوند جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ انگریزی کا ایک سلوگن ہے نا, بلڈ اٹس ان یو ٹو گیو. آپ کے اندر بن رہا ہے, 4 مہینے کے اندر وہ کور ہو جاتی ہے جو بھی آپ نے چیز کرنی ہوتی ہے, اس سے کم میں ہو جاتی ہے, لیکن اور کوئی کمزوریاں نہیں ہوتی اور کوئی حالتیں نہیں خراب ہوتی. اچھا, واقعی میں یہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ کمزوری ہو جائے گی, چکر آ جائیں گے. خواتین اسپیشلی ہم نے ایسی خواتین سے ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہم خون نہیں دیں گے. آپ کا سن کو تو بہت اچھا لگا کہ آپ نے کہا کہ جی آپ بلڈ ڈونیٹ کرتی ہیں. خواتین کے بارے میں ہم ایسی کئی خواتین کو جانتے ہیں, وہ سامنے سے منع بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی کمزوری ہو جائے گی. لوگ اپنے بال کاٹ دیتے ہیں کینسر پیشنٹس کے لیے, وگز بنانے کے لیے, ڈونیٹ کرنے کے لیے. بالکل, آپ جو کر سکتے ہیں ویورز وہ تو کریں. صحیح بات ہے, جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے نا وہ تو کم از کم کریں. اور آپ کے جو سیلز ہیں, بلڈ سیلز ہیں, وہ ہر 3 مہینے بعد ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور ری جنریٹ ہوتے ہیں, اور آپ ان ڈیڈ سیلز کو ڈونیٹ کر کے کسی کو زندگی دے سکتے ہیں. بالکل, آپ کے لیے وہ ڈیڈ ہے لیکن کسی کے لیے وہ زندگی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ گائز فار جوائننگ اس. میں اسپیشلی سدرا اکرام رانا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اقصیٰ فیاض کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور عمیر حمزہ کا. تھینک یو. وہ تو ہیں تو آپ سارے میرے سے عمر میں چھوٹے, لیکن کام بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, اینڈ مور دین اینی تھنگ تھینک یو فار یور سروس. تھینک یو تہہ دل سے. ویورس, ہمارے پاکستان میں بڑے امیزنگ کام ہو رہے ہیں جہاں پہ پوری دنیا ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہے نیگیٹیوٹی. آپ نے اور میں نے مل کے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, اور ان لوگوں کا نام ہائی لائٹ کرنا ہے, اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو ہمارے ملک کی پازیٹیو امیج کریٹ کرتی ہیں. آج کل کے نیگیٹو ٹیمپریچر میں جہاں پہ جس کا جی چاہتا ہے ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی ریڈیکولس الزام لگا دیتا ہے, وہاں پہ اسی ملک کے اندر ایسے امیزنگ کام ہو رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو ریکگنائز کرنا شروع کریں تو شاید ہم لوگ ایک بڑے ڈفرینٹ لیول پہ انٹرنیشنلی پرفارم کرنا شروع کر دیں گے. سو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا, ہماری آرمڈ فورسز کا, سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہماری ٹریفک پولیس, ہر بندہ جو ہمارے ملک کے تحفظ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. ہیو اے لولی ویکینڈ گائز, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.